Salam media Aziz listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Kadi Dhoop by Farah Bhutto, so let's start it. टॉक शो में गर्मा गर्म बहस जारी थी। तीन बड़ी सियासी पार्टियों के अहम अरकान बात बात पर एक दूसरे से उलझ रहे थे, जबकि एक पार्टी की रुकन नहायत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मुनासिब वक्त पर कुछ बोल लेती थी। मीर दाद की नज़र उसी पर टिकी थी, वो जो उस शो का एंकर और इंतहाई होशियार सहाफ़ी था। इरादी तौर पर बार बार उस खूबसूरत और पुरवक्कार खातून की तरफ देख लेता था। बहस अपने अरूज पर पहुंची थी जब मीर दाद के कान में लगे आले से प्रोड्यूसर की तंबीह गूंजी कि फ़ौरन से पेशतर एक लंबा वक्फा लिया जाए ताकि माहौल का तनाव कम किया जा सके। मीर दाद ये सुनकर मुस्ताद हुआ और मुख्तलिफ बोलियां बोलते सियासतदानों को हाथ उठाकर मज़ीद बहस से रोका। प्लीज़ जहादात साहब, रश्दी साहब, यहाँ हमें कमर्शियल ब्रेक लेना है। उसे काफ़ी मुशक्क़त झेलनी पड़ी उनको खामोश करवाने में, फिर भी वो काफ़ी देर बाद खामोश हुए। नाजरीन, यहाँ लेते हैं हम एक वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। कैमरामैन ने मीर दाद को फोकस किया और मीर दाद ने पेशा वराना अंदाज में ये जुमले कहकर सुकून का सांस लिया। कुछ देर के लिए एक दूसरे से नाला सियासी कारकुनान अपनी अपनी कुर्सियों पर आरामदेह अंदाज में बैठ गए, लेकिन मीर दाद जानता था कि वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए दिल में मुनासिब जुमले तरतीब दे रहे हैं। उसी के साथ अपनी हरीफ पार्टी पर कीचड़ उछालने के लिए जो मवाद मोबाइल में भर लाए हैं उसको भी दोहराने में मगन है। वक्फे के दौरान मीर दाद और उन चारों मेहमानों को चाय और स्नैक्स पेश किए गए। वो रिवॉल्विंग चेयर से टेक लगाकर कुछ इत्मीनान से बैठ गया। अब भी उसकी नज़रों का इर्तकाज उसी सबीह चेहरे पर था जो काली सिंधी कढ़ाई वाली चादर के हाले में दमक रहा था। खड़े तीखे नकूश, सुर्खी माइल गुलाबी रंग और सुरमई कुशादा आंखें, बिलाशुबा वो सियासत के मैदान की खूबसूरत तरीन खिलाड़ी थी। मीर दाद के इन हमाक में इतना असर तो था कि सेलफोन से नज़रें उठाकर उसे देखने पर मजबूर हुई। मीर दाद भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। वो जवाबन लब दबा कर देखती रही। एक दिलकश 34 साला औरत जो सियासत की हॉट सीट पर बैठी थी, उसके लिए मीर दाद की तवज्जो एक मामूली बात थी, मगर उसमें गैर मामूली वो दो भंवरा सी आंखें थीं जिनकी चमक इतने फासले से भी तहरामा के वजूद पर हमला कर रही थी, और टॉक शो के इख्तिताम तक वो इन खैरा करती निगाहों से अच्छा खासा डिस्टर्ब हो चुकी थी। उफ खुदा, ऐसा शानदार बंगला तो मैंने बस ख्वाबों में ही देखा था। रुताबा सिटिंग रूम के बीचों बीच गोल गोल घूम कर जैसे खुशी से बेहाल हो रही थी। तुम्हारे ख्वाब ऐसे हसीन कब से हो गए? बचपन से लेकर आज तक तो तुम ख्वाबों में झाड़ू की डाइन और बिल बदौड़ी को ही देखती आ रही हो। टीपू ने बड़ा सा काटन लाकर ज़मीन पे रखा और ख़ुद थोड़ा सस्ताने सोफे पे बैठ गया। बिल बदौड़ी आती होगी तुम्हारे ख्वाबों में, मेरे ख्वाबों का मयार अभी इतना नीचे नहीं गया। रुताबा फौरन चिढ़ गई तो टीपू हंसने लगा। याद नहीं बचपन में ऐनक वाला जिन देखकर तुम्हारी रातों की नींद कैसे उड़ जाती थी? वो अपनी पैंट झाड़ते हुए बोला। ओह खामखा, अब फजूल मत बोलो, और इस घर को देखो कितना खूबसूरत है और ये चीज़ें कितनी कीमती हैं। रुताबा अब फर्नीचर पे हाथ फेर रही थी। जितना भी खूबसूरत है लेकिन पराया है, और पराई चीज़ पर राल नहीं टपकाते। टीपू इस बार संजीदगी से बोला। राल कौन टपका रहा है? मैं तो तारीफ कर रही हूँ। रुताबा खफा लहजे में बोली। जो भी है, हम इस बंगले के मालिक नहीं, ये बात जहन में रखो। टीपू बड़ेपन से कहकर उठ खड़ा हुआ। मैं ज़रा अम्मी को देख लूँ किधर हैं। हम मालिक नहीं हैं तो क्या हुआ? जब तक हम यहाँ हैं ये हमारा घर है, ये घर हमारा है। टीपू के जाते ही वो ग्लास वॉल की तरफ बढ़ी जिसकी दूसरी तरफ कुशादा गार्डन अपनी छप दिखला रहा था। हेलो मिस तहरामा, भारी आवाज़ पर वो चौंकी। सामने ही मीर दाद अपनी पुरशौक नज़रें उस पर जमाए खड़ा था। ब्लैक पेंट कोट में मलबूस, अपने दराज कद और वजीह सरापे के साथ वो सॉफ्ट ड्रिंक हाथ में थामे पूरी तरह तहरामा की तरफ मतवज्जा था। हेलो मिस्टर मीर दाद, तहरामा ने तकल्लुफ से कहा। कैसी हैं? वो मुस्कुरा कर पूछ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। वो उस दिलकश मुस्कुराहट से नज़रें चुरा के बोली। वो तो नज़र आ ही रहा है। मीर दाद की जो मायनी बात पर तहरामा भी मुस्कुराई। ये कलर आप पर बहुत सूट कर रहा है, ना पहना करें, हम जैसों की नज़र लग जाएगी। वो एकदम बेतकल्लुफी से बोला। तहरामा ने उसे घूरा। आप मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर? तहरामा ने उखड़े लहजे में कहा तो मीर दाद ने डरने की एक्टिंग की। हुस्न को खराज पेश करना मेरी आदत है, बाखुदा आपसे फ्लर्ट का कोई इरादा नहीं। उसकी बात पर तहरामा खामोश हो गई।
ہمارے پروگرام کو پھر کب رونق بخش رہی ہیں؟ میرداد نے موضوع بدل کے پوچھا۔ جب وقت ملے گا، فی الحال تو مصروف ہوں، تہرامہ نے ادائے بے نیازی سے کہا۔ متوقع الیکشن میں کامیابی کے لیے آپ کو ایڈوانس مبارکباد، وہ گلاس والا ہاتھ اوپر کرتے ہوئے بولا تو تہرامہ مسکرا دی۔ تھینکس، لیکن آپ کو الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے، اس کی بات پر میرداد نے کہا لگایا۔ فتح یاب لوگوں کو مقابلوں سے کیا لینا دینا؟ آپ کے والد محترم ہمیشہ اسی حلقے سے جیتے ہیں، اور رہی آپ کی بات تو آپ کی MNA کی سیٹ بھی پکی ہے، وہ مستحکم لہجے میں بولا تو تہرامہ کی لمبی گردن کی اونچائی کچھ اور بڑھ گئی۔ لوگ کرسیوں کے حصول کے لیے بےتاب رہتے ہیں اور کرسیاں آپ جیسوں کو بٹھانے کی منتظر رہتی ہیں، میرداد نے مزید کہا۔ پھر بھی ہر بات وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، تہرامہ نے اس کی بات سے محظوظ ہوتے متانت سے کہا۔ وقت تو آپ جیسوں کا غلام ہے میڈم۔ میرداد کی بات پر تہرامہ نے ایک جانچتی نظر اس پہ ڈالی۔ آپ کی باتوں کو چاپلوسی سمجھوں یا تجزیہ؟ یہی تو مسئلہ ہے ہم پروفیشنل صحافیوں کے ساتھ، لوگ ہماری نیت کے حوالے سے ہمیشہ مشکوک رہتے ہیں۔ ارے بھائی، پروفیشن سے ہٹ کر کیا ہم کسی سے محبت سے بات نہیں کر سکتے، کسی کو ذاتی طور پر پسند نہیں کر سکتے؟ وہ تہرامہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتی مخصوص چمک تہرامہ کو بے چین کر گئی۔ کیا تھا ان آنکھوں میں؟ کیوں دل ایک بیٹ مس کر دیتا تھا؟ وہ اپنے آپ میں الجھ کر میرداد کو دیکھی گئی، جو ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ ویسے اپنی پسند کا اظہار کرنے میں آپ بھی آزاد ہیں، اس وقت غالباً آپ میری تعریف کرنا چاہتی ہیں، پلیز میں منتظر ہوں، میرداد تہرامہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو وہ چونک کر نظریں چرا گئی۔ ہوٹل کا کشادہ ہال اس وقت سیاست دانوں اور بیوروکریٹ سے بھرا ہوا تھا۔ تہرامہ کو اپنی پوزیشن آکورڈ محسوس ہوئی۔ ایکسکیوز می؟ وہ میرداد کے سامنے سے ہٹ کر دوسری طرف آ گئی، پھر عجیب سی شرمندگی نے آ گھیرا کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ آگے پہنچ کر دیکھا، میرداد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خفت زدہ ہو گئی، پھر پارٹی کے اختتام تک وہ دانستہ میرداد سے دور دور رہی۔ اوہ اماں، یہ کیا؟ اتنے عالی شان گھر میں ڈنر کا یہ مینیو؟ رتابہ نے دسترخوان پر ملکہ مسور کی دال اور روٹی دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ اس عالی شان گھر کی مالکی نہیں ہو تم جو تمہارے آگے انواع و اقسام کے کھانے پیش ہوں؟ ہم غریب لوگ جہاں جائیں گے یہی کھائیں گے، اب شرافت سے کھاؤ جو اللہ نے دیا ہے۔ اماں نے گھرکا تو رتابہ نے ٹیپو کو دیکھا جو مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ رتابہ کو رشک آیا، وہ اپنے حال میں مگن رہنے والا تھا، دال سبزی یا چٹنی روٹی جو ملتا شکر کر کے کھا لیتا تھا۔ کاش کہیں سے منو سلوا اتر آتا، جس طرح رہنے کو اچھا گھر مل گیا، اچھا کھانا بھی مل جاتا۔ وہ آہ بھر کر بولی تو اماں نے گور کر دیکھا۔ بھوکی نہیں مر رہی ہو، اچھا خاصا کھانے کو ملتا ہے، لیکن تم ہمیشہ کی ناشکری ہو، اور اس بنگلے میں ہمارا کتنا قیام ہے اللہ جانے۔ ناہید باجی نے اس کی اچھی قیمت لگ جانے تک ہمیں یہاں بٹھایا ہے، کوئی وراثت نہیں دے دی اس کی، اپنی حیثیت یاد رکھو اور اپنے جامے میں رہو۔ انہوں نے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی تو رتابہ سر جھکا کے کھانا کھانے لگی۔ ہمارے نصیب میں تھا تبھی تو ہم یہاں رہنے آئے، اور کیا پتا ان کو ان کی مرضی کی قیمت کبھی نہ ملے اور ہم ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جائیں۔ اس نے بھائی کے کان میں سرگوشی کی تو ٹیپو اس کی بات پر مسکرا دیا۔ بہت بیوقوف ہو رتابہ، ٹیپو نے اس کے سر پہ ہلکے سے چپت ماری۔ تہرامہ بی بی کھانا لے آؤں؟ وہ صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹی تھی کہ رحیمہ کی آواز سنائی دی۔ نہیں رحیمہ، رہنے دو، شام میں ہلکا پھلکا کھا لیا تھا، وہ سستی سے بولی۔ بی بی آپ بہت لاپرواہ ہو گئی ہیں، اپنی صحت کا کچھ خیال نہیں کرتی۔ خاندانی ملازمت تھی اس لیے بے تکلف بھی تھی، کیا کروں اپنا خیال رکھ کر؟ تہرامہ نے آنکھیں کھول کر سستی سے انگڑائی لی۔ یہ بھی ہے زندگی میں کوئی بدلاؤ نہ ہو تو انسان یہی سوچتا ہے۔ رحیمہ اپنی سمجھ کے مطابق سر ہلانے لگی۔ تہرامہ نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا، پھر چینل سرچ کرنے لگی۔ ایک چینل پر انگوٹھا خود بخود رک گیا۔ میرداد اپنی بے مثال مردانہ وجاہت کے ساتھ اسکرین پر موجود تھا۔ رات 9 بجے کا ٹاک شو لائیو ود میرداد آن ایئر تھا، اور وہ اپنی چمکتی آنکھوں اور باروب لب و لہجے کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا۔ 60 انچ کے ٹی وی کے آگے بیٹھی تہرامہ نے اسے اپنے ساتھ بیٹھا خیال کیا۔ اس کی چمکدار مسکراتی آنکھیں اپنے وجود پر جمی محسوس ہوئیں۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کر تہرامہ نے جھٹ ٹی وی بند کر دیا اور ریموٹ دور اچھال کر پھر سے صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ وہ صبح صبح جاگنگ کے لیے بنگلے سے باہر قریبی پارک میں نکل آیا۔ یہ ایک پوش علاقہ تھا، اس لیے عام علاقوں کی بنسبت صفائی اور ہریالی بھی بہت زیادہ تھی۔
ٹیپو کو رہ رہ کر اپنے علاقے کا گندا سا میدان یاد آنے لگا جہاں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر تھے اور وہ گندگی سے بچتا بچاتا وہاں دوڑے لگاتا تھا۔ تازہ ہوا میں سانس لیتے وہ بہت دیر تک اپنے گزرے کل کے متعلق سوچتا رہا، جس میں قسم پرسی اور بیوہ ماں کی جدوجہد کے سوا کوئی یاد ذہن میں روشن نہ تھی۔ بابا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی محدود پینشن اور اپنی سلائی کے ہنر سے ان دونوں بہن بھائی کو پالنے اور پڑھانے کے مشکل مرحلے انہوں نے نہ جانے کیسے طے کیے تھے۔ آج بھی ان کو سکون کا سانس نصیب نہ ہوا تھا۔ میں جلد ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر ان کی پریشانیاں بانٹ لوں گا۔ ٹیپو نے تیز تیز واک کرتے خود سے کہے گئے عہد کو دہرایا۔ 1 گھنٹہ واک اور ایکسرسائز کر کے وہ پارک سے نکل کر اپنے عارضی ٹھکانے کی طرف چلا آیا۔ کتنا عالی شان بنگلہ ہے مگر ہمارا تو نہیں۔ رتابہ بھی بالکل بے وقوف ہے، پرائی چیز پر فدا ہو رہی ہے۔ وہ بنگلے کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا دل میں سوچنے لگا۔ اس لائن کے سارے ہی بنگلے ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ ٹیپو نے برابر والے بنگلے کو دیکھا جو سفید ماربل کا بنا ہوا وائٹ ہاؤس نظر آتا تھا۔ گلاس وال سے اندر کا کافی حصہ واضح تھا۔ اچانک دوسری منزل پر بنی کھڑکی سے ایک نسوانی وجود دکھائی دیا تو ٹیپو ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ گلابی رنگ کی ریشمی نائٹی میں ملبوس، شہابی رنگت اور ملکوتی حسن والی وہ نوعمر لڑکی ہرگز نظر انداز کیے جانے کے لائق نہیں تھی۔ ایک تو خوبصورتی اور اس پر متضاد اس کا لباس۔ ٹیپو کا نوجوان دل دھڑک اٹھا۔ اس نے آج تک اتنا کھلا حسن براہ راست نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے بال پونی سے آزاد کر کے سر کو دائیں بائیں ہلایا اور ایک بھرپور انگڑائی لی۔ ٹیپو کے ہوش اڑنے لگے۔ اس کی نظر بھی ٹیپو پہ پڑی تھی۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی جیسے روشنی پھوٹی، جیسے صبح مسکرائی۔ ٹیپو سحر زدہ مثال سوچتا رہا۔ اتنے میں سفید گیٹ واہ ہوا اور ایک پراڈو اندر سے تیزی سے نکلی۔ ٹیپو ہڑبڑا کر ایک طرف ہوا۔ کار کچھ ہی فاصلے سے ریورس ہو کر پھر گیٹ تک آئی۔ پچھلی سیٹ کا کالا شیشہ نیچے ہوا۔ ایک باروب شخص کار کی کھڑکی سے ٹیپو کو گھورنے لگا۔ ٹیپو خائف سا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے بابا؟ وہ شخص بھاری آواز میں مخاطب ہوا۔ ٹیپو نے نفی میں سر ہلایا۔ اس شخص نے سر کھڑکی سے نکال کر اوپر دیکھا جہاں سے وہ حسینہ اب غائب ہو چکی تھی۔ ہمارے بنگلے کے سامنے نظریں نیچی رکھا کرو، سمجھے؟ اس شخص نے اسی لہجے میں کہہ کر ڈرائیور کو گاڑی بڑھانے کا اشارہ کیا۔ کار زن سے مٹی اڑاتی آگے بڑھ گئی اور ٹیپو ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ منم کی دبئی میں شادی ہے، میں تو ادھر مصروف ہوں، تم چلی جاؤ، بابا نے سنہری کارڈ تہرامہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی کہاں فرصت ہے؟ تہرامہ نے بے دلی سے کارڈ کھول کر دیکھا۔ میں دیکھ رہا ہوں دن بدن تم آدم بیزار ہوتی جا رہی ہو۔ کون سا ڈپریشن پال لیا ہے؟ اجران کی پیدا کردہ ڈسٹربنس ابھی تک سر پر سوار ہے۔ وہ بغور تہرامہ کو دیکھتے بولے تو اس نے طنزیہ مسکرا کر سر جھٹکا۔ نہیں بابا، آپ فکر مند نہ ہوں، وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو سر پہ سوار کروں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں دبئی گھوم آؤ، فریش ہو جاؤ گی۔ یہاں سیاست کے گورکھ دھندے میں نپٹا رہا ہوں نا۔ اور آسان سے بولے تو تہرامہ انہیں دیکھنے لگی۔ وقت کے ساتھ ان کا لہجہ اور رویہ بہت نرم ہو گیا تھا، لیکن یہ وقت بہت دیر میں آیا تھا۔ اوکے، تہرامہ نے جیسے ہتھیار پھینکے، بابا مسکرا دیے۔ ٹیپو روز صبح چہل قدمی کے لیے آتے جاتے اب دزیدہ نظروں سے سفید بنگلے کی اس کھڑکی کو دیکھ لیتا تھا جہاں وہ بہت خوبصورت لڑکی روز سویرے اسے دکھائی دیتی تھی۔ غالباً نیند سے اٹھتے ہی کھڑکی کے پردے ہٹا کر کھلی ہوا میں سانس لینا اس کی عادت تھی، اور اب ٹیپو کو اسے دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ نہ جانے کیا کشش تھی اس میں، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ بہرحال یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی اس کی توجہ کھینچنے میں کامیاب رہی، ورنہ وہ بہت مست ملنگ اور اپنے آپ میں گم رہنے والا تھا۔ اس کا سب سے بڑا خواب اپنی ماں کو ہر طرح کا سکھ دینا تھا اور دوسرا خواب آرمی جوائن کرنا تھا۔ یہ دونوں خواب وہ کھلی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا۔ اگلے ماہ فوج کی ملازمت کے لیے ٹیسٹ دینے تھے، سو ٹیپو پوری طرح تیاری میں مگن تھا۔ ایسے نازک موقع پر یہ خوبصورت بلا ٹیپو کا ذہن بٹانے اور اس کے خیالات پر براجمان ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ جتنا ذہن سے اس کو جھٹکتا وہ اتنا حاوی ہو رہی تھی۔ دبئی کا کراؤن ہال اس وقت بقا نور بنا ہوا تھا۔ سیاہ اور کریم رنگوں کے سنگم سے کی گئی ڈیکوریشن آنکھوں کو کھیرا کر رہی تھی۔
مردوں کے بے فکر کہکہوں اور نسوانی ہنسی کی آواز جاں بجا چکراتی پھر رہی تھی۔ تہرامہ بالکل پیچھے رکھی میز کے قریب پڑی ایک کرسی پر بیٹھی ہال کی رونق کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو تقریبات میں شامل ہونا بالکل پسند نہ تھا، پھر بھی اسے ایسی محفلوں میں آنا پڑتا۔ وہ وقت گزاری کے لیے اپنے موبائل پر جھک گئی۔ ہیلو ہیلو کی آواز اسے بری طرح چونکا گئی۔ نظریں بے اختیار اٹھیں اور پھر جیسے سیراب ہو گئیں۔ کیسی ہیں آپ مس تہرامہ؟ میر داد بے تکلفی سے اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ فائن، آپ یہاں کیسے؟ تہرامہ نے تعجب سے پوچھا۔ کبھی آپ بھی ہمارا حال احوال پوچھ لیا کیجیے۔ میر داد نے شکوہ کیا تو تہرامہ کچھ شرمندہ ہو گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت ہینڈسم، وہ برجستہ بولا تو تہرامہ مسکرا دی۔ آپ کی نظریں مجھ پر سے ہٹتی نہیں تو میں ہینڈسم ہی ہوا نا؟ میر داد نے تھوڑا جھک کر گمبھیر لہجے میں کہا۔ تہرامہ کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی تھی۔ خوش فہمی ہے آپ کی، اس کا لہجہ کمزور تھا۔ میر داد محسوس ہو کے مسکرایا۔ اگر خوش فہمی زندگی کے پرخار راستوں میں بہترین زاد راہ بن جائے تو خوش فہم رہنے میں کیا حرج ہے؟ کیا آپ مجھے یہ خوش فہمی ادھار دے سکتی ہیں؟ کچھ اس دل کو قرار آ جائے گا۔ وہ اپنی ساحر نگاہوں سے تہرامہ کو دیکھ رہا تھا۔ تہرامہ کو لگ رہا تھا کہ اب فرار ممکن نہیں۔ وہ ہار رہی تھی اپنے دل سے جو اس ساحر کا اسیر ہوا جاتا تھا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ تہرامہ کی سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ آپ کا ساتھ، میر داد فوراً بولا۔ تہرامہ کا دل دھڑک اٹھا۔ کیوں؟ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ میرا دل چاہتا ہے بس۔ میر داد بے بس نظر آیا۔ پلیز تہرامہ، آئی لائک یو سو مچ، وہ ملتجی لہجے میں مخاطب تھا۔ تہرامہ خاموش رہی۔ اوہ تہرامہ، یہاں چھپی بیٹھی ہو؟ کم آن، منم کو برائیڈل ڈریس میں دیکھو، بالکل حور لگ رہی ہے۔ مہناز آنٹی ان کی میز پر آئیں تو میر داد سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ آتی ہوں، تہرامہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ میں جواب کا منتظر ہوں۔ میر داد کھڑا ہو گیا، پھر مہناز کی توجہ دوسری طرف دیکھ کر میز پر سجے خوبصورت موتیا کے کئی پھول نکال کر تہرامہ کی طرف بڑھائے۔ تہرامہ نے ایک پل کو کچھ سوچا اور پھول لے لیے۔ میر داد کھل اٹھا۔ تھینکس، اب میں چلتا ہوں۔ میر داد نے اپنا وزٹنگ کارڈ میز پہ رکھ دیا اور دوسری جانب مڑ گیا۔ تہرامہ نے کارڈ اٹھا کر پرس میں رکھا اور سٹیج کی طرف چلی آئی۔ موبائل کی بیپ بجی تھی۔ تہرامہ نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور مندی مندی آنکھیں کھول کر نمبر دیکھا۔ اجنبی نمبر رات کے 1 بجے اسکرین پر روشن تھا۔ تہرامہ نے کچھ دیر سوچا، پھر کال اٹینڈ کر لی۔ سو رہی تھی ڈیئر؟ اجران کی آواز ابھری تو تہرامہ کا حلق کڑوا ہو گیا۔ میں سوؤں یا جاگوں تمہیں کیا؟ اور رات کے اس وقت مجھے تنگ کرنے کا مقصد؟ مقصد؟ ہاں ہاں، تمہاری نظر میں تو میں ہوں ہی خود غرض، تو ظاہر ہے کسی مقصد کے تحت فون کروں گا۔ لیکن مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے علیحدہ ہو کر تمہیں گہری نیند آتی بھی ہے یا نہیں۔ اجران نے بے ہنگم کہکہا لگایا۔ الگ وہ ہوتا ہے جو ساتھ رہا ہو، اور تم میری زندگی میں کبھی شامل نہیں رہے۔ ایک کچا تعلق تھا جو ٹوٹ گیا، تہرامہ درستگی سے بولی۔ ارے غصہ کیوں ہوتی ہو ڈیئر؟ جو بھی تھا مانتی ہو نا، تعلق تھا یہ تو مانتی ہو نا، چاہے کچا ہی صحیح۔ وہ ڈھٹائی سے ہنسا۔ خیر میں نے سوچا دبئی کی سیریں شیریں ہو رہی ہیں تو ہم سے بھی مل لو، ہم بھی یہیں ہیں سرکار۔ اس نے دل واری سے کہا تو تہرامہ سلگ کے رہ گئی۔ میں فضول لوگوں سے ملنا تو کیا بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، اور اب میں فون بند کر رہی ہوں، دوبارہ کال ملائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے انتہائی غصے سے کال کاٹی اور اٹھ کے بیٹھ گئی، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنی دکھتی کن پٹیوں کو دبایا۔ سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اس وقت اس کا شدت سے دل چاہنے لگا کہ کسی مہربان کندھے پہ سر رکھ کر اپنا درد آنسوؤں کے ساتھ بہا دے۔ تہرامہ نے موبائل اٹھا لیا اور بے اختیار ایک نمبر دبایا۔ کال جا رہی تھی، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ خود کو گھرکا اور کال کاٹنے لگی کہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ میر داد کی بھاری آواز گونجی تو تہرامہ کا دل دھڑک اٹھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ وہ نیند سے مخمور لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں تہرامہ، تہرامہ نے آہستہ سے کہا۔ تہرامہ آپ اس وقت؟ مطلب خیریت تو ہے نا؟ وہ پوری طرح سے بیدار ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی جاگ رہی تھی تو تہرامہ سے جواب نہ بن پڑا۔ میر داد نے پرسکون سانس خارج کی۔ اپنی بے خواب رات میں آپ نے مجھے یاد کیا، میری خوش قسمتی ہے، وہ خوش دلی سے بولا تو تہرامہ خاموش رہی۔ آپ کچھ بولیں گی بھی یا مجھے کال کرنے کی غلطی پر پچھتا رہی ہیں؟
اس کے لہجے سے مایوسی جھلکی۔ نہیں تو؟ تہرامہ بے اختیار بول اٹھی۔ گڈ۔ وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ آپ کو خوامخواہ ہی ڈسٹرب کر دیا میں نے۔ آپ اپنی نیند پوری کر لیں، شب بخیر۔ وہ آہستہ سے بولی۔ اب نیند کہاں پوری ہوگی؟ آپ کی آواز جو سن لی ہے۔ میر داد نے آہ بھر کر کہا۔ خیر، کل اگر آپ اجازت دیں تو بندہ آپ کے ساتھ کچھ وقت بتانا چاہتا ہے۔ اس کی فرمائش پر تہرامہ سوچ میں پڑ گئی۔ اوکے، اس کے منہ سے نکلا تھا۔ جسٹ گریٹ، تو پھر کراؤن ہوٹل میں شام 5 بجے آپ مجھے اپنا منتظر پائیں گی۔ وہ چہکا تو تہرامہ مسکرا دی۔ انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ وہ خوش دلی سے بولی تھی، پھر کال کاٹ کر بستر پر لیٹتے ہوئے ایک الوہی مسکراہٹ اس کے ساتھ رہی۔ وہ میز پر آمنے سامنے بیٹھے جیسے آنکھوں کی زبان میں ہی دل کی باتیں کر رہے تھے۔ تہرامہ نے بلیک ساڑی زیب تن کر رکھی تھی جس میں اس کا سراپا غضب ڈھا رہا تھا۔ سرمئی شال کندھے کے ایک طرف ڈالے وہ بہت پروقار دکھائی دے رہی تھی، سنجیدہ مگر پرسوز حسن۔ میر داد نے بھی اتفاقاً بلیک ڈریس شرٹ کے ساتھ سرمئی پینٹ پہن رکھی تھی اور اب اس حسین اتفاق پر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ تیری قربت میں بیٹھے تو سمجھے زندگی سانس کیسے لیتی ہے۔ میر داد نے شعر پڑھا۔ تہرامہ مسکرا دی۔ آپ بہت کم گو ہیں تہرامہ۔ اس نے چند منٹ کی خاموشی کے بعد جیسے شکوہ کیا۔ اور آپ بہت باتونی ہیں، نہ صرف زبان سے بلکہ اپنی آنکھوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تہرامہ نے اس کی مسلسل خود پر مرکوز نگاہوں پر چوٹ کی۔ ہاں ہاں ہاں، میر داد نے ایک قہقہہ لگایا۔ جہاں زبان سے کام نہ چلتا ہو وہاں آنکھوں سے عرضی دیتا ہوں۔ وہ کوہنی میز پر رکھ کر آگے جھک آیا تھا۔ لفظوں کے کھلاڑی ہیں اینکر صاحب۔ تہرامہ شوق ہوئی۔ لفظوں سے ہی رزق کماتا ہوں یہ کہیے، لیکن اس وقت آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اسی لیے زبان کے ساتھ آنکھیں بھی التجا کر رہی ہیں۔ میر داد نے بے بس سی شکل بنائی۔ کس قسم کی توجہ؟ تہرامہ الجھن کا شکار ہوئی۔ میرے دل ناچیز کو آپ کی توجہ کی فوری ضرورت ہے جو آپ کی ہمراہی کی خواہش میں ہمک رہا ہے۔ میر داد نے واضح الفاظ میں کہا تو تہرامہ کا دل دھڑکا۔ یہ اچھی خواہش تو نہیں؟ وہ لب دبا کر مسکرائی تھی۔ آہ، میں خوب جانتا ہوں، مگر یہ نادان مانتا نہیں۔ سینے سے نکال کر آپ کو دے دیتا ہوں، اسے اچھے سے سمجھائیے۔ میر داد نے ٹھنڈی سانس بھر کر دایاں ہاتھ دل پہ رکھ دیا تو وہ سرخ ہو گئی۔ رکھیے اپنے پاس اور خود ہی سمجھائیے۔ سمجھنے والا ہوتا تو کب کا سمجھا چکا ہوتا۔ میر داد نے گہرا سانس لے کے کہا۔ خیر، آپ کا قیام کب تک ہے یہاں؟ وہ بات بدل کر بولا تو تہرامہ بھی سکون سے بیٹھی۔ جب تک ادھر رہنے کا موڈ ہوگا۔ ویسے آپ کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ اس نے مبہم جواب دے کر پوچھا۔ چند پروگرامز کی ریکارڈنگ کرنے کو ٹھہرا ہوا ہوں۔ آپ اگر چاہیں تو آپ کی واپسی تک ٹھہر سکتا ہوں۔ میر داد نے اپنی جگمگاتی آنکھیں تہرامہ پہ ٹکا دیں۔ میں تو سال بھر کے لیے دبئی میں ہوں۔ تہرامہ نے شریر مسکراہٹ سے کہا۔ اچھا، تو میں بھی سال بھر کے لیے یہی ہوں۔ میر داد نے فوراً فیصلہ کیا۔ میں عمر بھر کے لیے یہاں ہوں۔ تہرامہ نے مزید شرارت کی۔ تو میں بھی بوریا بستر سمیٹ کر یہاں آ جاتا ہوں۔ میر داد بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تہرامہ اسے دیکھنے لگی جیسے جانچ رہی ہو۔ میرے الفاظ کو شک کی نگاہ سے مت دیکھیں تہرامہ، آئی ریئلی لو یو۔ میر داد نے میز پر رکھا تہرامہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تو تہرامہ پگھل کے رہ گئی۔ اور یہی وقت تھا جب اس کے دل کی بنجر زمین پر میر داد کی محبت پھوار بن کے برسی۔ ایکسکیوز می سر۔ اتنے میں ویٹر آیا تو تہرامہ سنبھل کے بیٹھ گئی۔ پھر خوشگوار ماحول میں میر داد کے ساتھ کھانا کھاتے تہرامہ کل رات والی ٹینشن بالکل بھلا چکی تھی۔ واپسی پر میر داد نے اسے ایک خوبصورت گھڑی گفٹ کی جو تہرامہ نے کچھ پس و پیش کے بعد رکھ لی تھی۔ ٹیپو نے فوج میں بھرتی کے لیے سب ٹیسٹ پاس کر لیے تھے۔ یہ خبر نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی جس نے ٹیپو کے ساتھ اس کی بیوہ ماں اور بہن رتابہ کو بے انتہا خوشی بخشی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بسا خواب مجسم ہو کر ان کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتی، ٹیپو کی تو کیفیت ہی نرالی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر خوشی کے مارے ہاتھ میں وہ کاغذ پکڑے بیٹھا رہا جس میں اسے تمام امتحانات پاس کرنے کا پیغام بھیجا گیا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہو گیا تھا اور لبوں پر ہر دم رہنے والی سب سے بڑی دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتا؟ اب اس کے حالات سدھرنے والے تھے۔ اس کی بیوہ ماں کی پریشانیاں ختم ہونے والی تھیں۔ اس کی کمر جو رات بھر سلائی کرنے سے دوہری ہوئی جاتی تھی اب سکون پانے والی تھی۔ تہرامہ اور میر داد کی یہ حسین ملاقات اگلی کئی ملاقاتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ ان دنوں دبئی
تہراما کے لیے جنت بن گیا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے ہوٹل سے نکل جاتی اور میر داد کے ساتھ سارا دن گزار دیتی۔ اس کی ہمراہی میں لمحے خوشبو بکھیرتے گزرتے تھے تو اس کی گفتگو تتلیوں کی طرح تہراما کے گرد چکرایا کرتی۔ وہ آنکھوں سے حال دل کہتا اور تہراما دل سے سنا کرتی۔ زندگی کی نامہربانیاں کہیں پسو پشت چلی گئی تھیں۔ برسوں بعد وہ کھل کر سانس لینا سیکھ رہی تھی۔ اس نے میر داد کو اپنی ساری محرومیوں کا ازالہ سمجھ لیا تھا۔ وہ تھا بھی تو کسی نجات دہندہ جیسا، نرم خو، محبت سے لبریز اور جان چھڑکنے والا۔ تہراما کے دل کے وہ زخم جن کو مرہم نصیب نہ تھا اب جیسے شافع علاج پا گئے تھے۔ وہ روایتی جاگیردار اور سیاسی گھرانے سے وابستہ تھی، جہاں بالخصوص عورت کے لیے حرص اور سنگ دلی کا عجب ہی ملاپ دیکھنے میں آیا تھا۔ چاہے دولت ہو یا عزت، عورت کو ہی ان پر قربانی کی آری سے کاٹا جاتا ہے۔ بڑی 3 بہنیں اسی روایت کی بھینٹ چڑھی تھیں، خود سے دگنی عمر کے مردوں کی تیسری چوتھی بیوی بن کر ایک عجیب زندگی گزار رہی تھیں۔ وسیع و عریض زمینداری اور روپے پیسے کو اپنے ہی خاندان تک محدود رکھنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ بے جوڑ شادیاں کر کے جان چھڑا لی جاتی تھی۔ بہترین اسکول کالجز میں پڑھنے والی لڑکیوں کو ان کی زندگی کے اہم موقع پر گونگا بہرا بنا کر انچاہے مرد کو سونپ دیا جاتا، لیکن تہراما ان روایتوں سے باغی نکلی۔ وہ اپنی تینوں بہنوں سے بالکل الگ مزاج کی تھی۔ چھوٹی اور بہت منموہنی صورت کی بنا پر وہ بابا کی کچھ لاڈلی رہی۔ اسی لاڈ نے اس کے من مانی کرنے والے مزاج کو تقویت دی، مگر زندگی کی راہ میں ایسے موڑ آئے کہ اس کا مزاج بدل گیا۔ لیکن اب میر داد کو دیکھ کر ایک بار پھر اس کے اندر کی باغی لڑکی سر اٹھا رہی تھی۔ اس کی ہمراہی کی خواہش اس کو ہر نفع نقصان سے بے نیاز کر رہی تھی۔ فوج کی ٹریننگ پر جا رہا تھا اور اماں اور رتابہ کے ساتھ اس کھڑکی والی حسینہ کی یاد کو بھی اپنے سامان کے ساتھ باندھ کر اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا، جس سے ٹیپو کو عجیب سی انسیت پیدا ہو گئی تھی۔ حالانکہ وہ ٹیپو کی وارفتہ نگاہوں سے غافل نہیں تھی، پھر بھی ادائے بے نیازی سے اسے نظر انداز کرتی تھی، جیسے اسے اپنے بے پناہ حسن کی کشش کا اندازہ تھا۔ ٹیپو اسے بڑی سی کار میں کالج آتے جاتے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں نکلتی تھی۔ ٹیپو کے دل میں یہ حسرت ہی رہی کہ کبھی وہ اسے نظر بھر کر دیکھ لے، اور اب تو یہ حسرت شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ بہت دنوں کے لیے اس شہر سے دور جا رہا تھا، اس حسینہ کے دیدار سے محروم ہونے جا رہا تھا جس کو دیکھ کر اس کی صبح سہانی ہو جاتی تھی۔ یہ احساس ہی ٹیپو کے لیے سہانی روح تھا کہ اب وہ ہر روز اسے دکھائی نہیں دے گی۔ وہ یہ سوچتا تو سینے میں دم اٹکتا محسوس ہوتا۔ 9 عمری کی پہلی شدید کشش کو وہ اپنی پہلی محبت سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ کسی طرح اس ظالم حسینہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار وہ اسے اپنے دور جانے کے متعلق آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا اس کے رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ٹیپو کے لیے تو وقتی طور پر ہی صحیح اس کا نہ دیکھنا ایک قیامت تھا۔ وہ شدید بے چینی کا شکار تھا۔ جوں جوں ٹریننگ پر جانے کی تاریخ نزدیک آتی جا رہی تھی، اس کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بولایا پھرتا، اس بات سے بے خبر یہ خواہش اسے خون کے آنسو رلانے والی تھی۔ تجھ میں ہے چاند سی کشش سائیں، میں سمندر کی بے قراری ہوں۔ تہراما میر داد کا ہاتھ تھام کر نرم ریتلی زمین پر پاؤں دھرتی خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ آج وہ میر داد کے ساتھ ساحل پر آئی تھی اور عرصے بعد بہت عام سے حلیے میں گھر سے باہر نکلی تھی۔ ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ بالوں کو پونی سٹائل میں باندھے اپنی عمر سے کئی برس چھوٹی اور حسین نظر آ رہی تھی۔ میر داد اس لباس میں بھی اس کو سراہ رہا تھا، حالانکہ اطراف میں آزاد حسن بکھرا پڑا تھا، لیکن میر داد کی نظریں صرف تہراما کا طواف کر رہی تھی۔ تم نہیں جانتی تہراما، میں تمہارا اسیر ہو گیا ہوں۔ یوں لگتا ہے تمہاری محبت میرے دل میں برسوں سے پنپ رہی ہے، میر داد نے تہراما کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ان چند دنوں میں وہ میر داد کے بہت نزدیک آ گئی تھی۔ شاید تم مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتی، میرے وجود کا ادھورا پن تمہیں چبھتا ہوگا، میر داد نے مایوس لہجے میں کہا تو تہراما تڑپ اٹھی۔ میں بھی تو اندر سے ادھوری ہوں میر، تم مجھے اپنا رہے ہو، میں تم سے مکمل ہو رہی ہوں اور تم مجھ سے مکمل ہو جانا۔ تہراما کی بات پر میر داد کی آنکھوں کے جگنو چمک اٹھے۔ اس نے تہراما کا نرم و نازک ہاتھ تھام لیا۔
تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہارے الفاظ نے مجھے کس قدر خوشی بخشی ہے تہرامہ، جیسے ساتوں آسمان مجھ پہ مہربان ہو گئے ہیں۔ وہ بے انتہا خوش نظر آ رہا تھا۔ تہرامہ ناز سے مسکراتی، اس کی تڑپتی سسکتی آرزوؤں کو کنارہ مل گیا تھا۔ وہ جاگنگ سے واپسی پر خاصا پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ آج اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس حسینہ کو اپنی طرف متوجہ ضرور کرے گا۔ خوش نصیبی سے وہ کھڑکی میں ہی کھڑی تھی، مگر کچھ پریشان اور ہراساں سی۔ وہ کمر کے بل جھکی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ٹیپو آگے بڑھا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ اس کے اور ٹیپو کے درمیان باؤنڈری وال کا فاصلہ تھا اور 5 فٹ اونچی کھڑکی تھی۔ ایکسکیوز می؟ ٹیپو نے آواز لگائی تو وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ اس کے ریشمی براؤن بال جھٹکے سے لہرائے اور شہابی چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ ٹیپو تو اس خیرہ کرتے حسن میں کھو سا گیا۔ اچانک باؤنڈری وال سے ایک لڑکا باہر کودا اور ناک کی سیدھ میں دوڑنے لگا۔ ٹیپو نے چونک کر اس بھاگتے لڑکے کی پیٹھ دیکھی۔ اندر بنگلے میں ایک دم شور بلند ہوا اور گیٹ پورا کھل گیا۔ اس لڑکی نے ہراساں ہو کر کھڑکی بند کی۔ گیٹ سے اسی دن والا باروب شخص ہاتھ میں پسٹل اٹھائے سخت غصے میں برآمد ہوا اور ٹیپو کی طرف جارحانہ انداز سے بڑھا۔ بے حیا لڑکے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ارادے انتہائی خطرناک لگ رہے تھے، جیسے ٹیپو کو جان سے مارنا چاہتا ہو۔ ٹیپو خوف زدہ ہو کر اپنے گھر کی طرف پلٹا۔ ادھر رک بے غیرت! پیچھے سے وہ شخص گرایا اور ایک فائر کی آواز کے ساتھ گرم سنسناتی گولی ٹیپو کے بائیں کندھے کے نیچے بازو پہ آ لگی اور وہ تڑپ کر زمین پر گر گیا۔ امی! تکلیف میں بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ سائیں، یہ لڑکا وہ نہیں، ہمارے بنگلے میں دوسرا لڑکا گھسا تھا۔ ایک ملازم نے بنگلے سے باہر آ کر مالک کو بتایا۔ کیا مطلب؟ مالک چیخا۔ وہ دوسرا لڑکا تھا جی، نیلی شرٹ اور کالی پینٹ والا۔ تو حرام کھور، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ڈھونڈو اسے۔ مالک غصے سے پاگل ہو گیا۔ کچھ ملازم سر پر دوڑے۔ اس لڑکے کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے بنگلے میں گھسنے کی؟ وہ شخص کف اڑا رہا تھا، پھر غصیلی نظروں سے اوپر کھڑکی کو دیکھا اور کچھ سوچ کے اندر بڑھ گیا۔ ٹیپو نے شدید درد سے اس کو اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس میں اٹھ کر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے بازو سے خون بہے جا رہا تھا۔ صبح سویرے کا وقت تھا۔ آس پڑوس میں اگر لوگ دیکھ بھی رہے تھے تو اس کے قریب آ کر اس کی مدد کرنے کی جرأت نہیں رکھتے تھے۔ اماں ناشتہ بنا کر ٹیپو کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، جس نے جاگنگ سے واپس آنے میں کافی دیر کر دی تھی۔ اماں ناشتہ دیں جلدی۔ رتابہ کالج کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ٹیپو نے بہت دیر لگا دی۔ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ کچھ دیر پہلے گولیاں بھی چل رہی تھیں۔ شہر کے حالات خراب لگ رہے ہیں، تم بھی آج کالج مت جاؤ۔ انہوں نے نوالہ منہ میں ڈالتے رتابہ کو کہا۔ اماں، ہم اب پرانے محلے میں نہیں رہتے جہاں شہر کے حالات کا گولیاں چلنے سے پتہ چلتا تھا۔ یہ پوش علاقہ ہے، سارے شہر میں ہنگامے ہو رہے ہیں تب بھی ادھر پتہ نہیں لگتا۔ رتابہ نے لاپرواہی سے ناشتہ ختم کیا۔ اوکے اماں، میں چلتی ہوں، اللہ کی امان میں۔ اماں اس کے پیچھے آئیں۔ اوفو اماں، گیٹ پر انٹرنل لاک لگا ہوا ہے، میں خود سے دروازہ بند کر کے بھی جا سکتی ہوں۔ آپ روز خواہ پیچھے آتی ہیں، رتابہ نے جھنجھلا کر کہا۔ میری تسلی اسی طرح ہوتی ہے، اور یہ انٹرول لاک یا جو بھی ہے مجھے میری دعا تجھ تک نہیں پہنچا سکتا جو میں جاتے وقت دیتی ہوں۔ اماں نے گیٹ سے آدھی باہر کھڑی رتابہ پر آیت الکرسی پڑھ کے پھونکی۔ ارے یہ کون زخمی پڑا ہے؟ رتابہ ایک دم چونک کر باہر نکلی۔ اماں بھی باہر نکل آئیں۔ ٹیپو کا مخصوص جاگنگ سوٹ دیکھ کر دونوں کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ رتابہ نے تیزی سے نیچے جھک کر اسے سیدھا کیا، پھر چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ ٹیپو، میرے بھائی! ارے میرا بچہ، یہ کیا ہو گیا؟ یا اللہ! اماں نے صدمے سے سینے پہ ہاتھ مارا۔ ٹیپو کی آنکھیں بند اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ رتابہ اس کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر رونے لگی۔ یہ کیسے ہوا؟ کس نے تمہیں گولی ماری؟ وہ ہراساں سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پریشان نظروں سے بڑے بڑے بنگلوں کے باہر کھڑے ملازمین کی طرف دیکھا جو دور کھڑے بے حسی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ارے کوئی سواری کروا دو، میرے بچے کو ہسپتال پہنچانا ہے۔ اماں نے روتے ہوئے ٹیپو کے بازو سے بہتے لہو کو اپنی چادر سے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھیا، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے، پلیز ہماری مدد کر دو۔ اس علاقے میں رکشہ ٹیکسی ملنا آسان نہیں تھا، سو رتابہ فوری طور پر ایک بنگلے کے ڈرائیور کے پاس دوڑی جو بے نیازی سے کار کو صاف کر رہا تھا۔ ایمبولینس کو فون کرو، اتنا خون ہمارے صاحب کی کار کو خراب کر دے گا۔ اس کا جواب رتابہ کو ساکت کر گیا۔ اتنی سنگ دلی، خدا پوچھے گا تم سے تو۔
اس نے بیگ سے سیل نکال کر نمبر ملایا، پھر ایمبولینس سے اسپتال پہنچنے تک وہ دونوں رو رو کر اللہ سے ٹیپو کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہیں۔ ہسپتال میں بھی کافی مشکل سے ٹیپو کو طبی امداد ملی۔ کئی سوال تھے جن میں سے ایک کا جواب بھی دونوں ماں بیٹی کے پاس نہ تھا۔ ڈاکٹرز نے گولی بازو سے نکال لی تھی مگر خون بہت ضائع ہو گیا تھا۔ خوش نصیبی سے رتابہ کا خون بھائی سے میچ کر گیا، سو ایک بوتل خون اس نے دیا۔ اس کا بس چلتا تو جسم کا سارا لہو اپنے پیارے بھائی کو دے دیتی۔ ٹیپو کافی دیر بعد پوری طرح ہوش میں آیا۔ اس کی رنگت چند گھنٹوں میں پیلی پھٹک ہو گئی تھی۔ اماں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رو پڑی۔ کیسے ہوا یہ؟ کس نے تمہیں گولی ماری؟ ان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی جب 2-3 مضبوط ہٹے کٹے آدمی ان کے سر پہ آن کھڑے ہوئے۔ ایک ٹیپو پہ جھک گیا اور کان میں بولنے لگا۔ ٹیپو کی رنگت متغیر ہو گئی۔ پھر وہ تینوں کمرے سے باہر چلے گئے اور ایک پولیس والا بیان لینے آ پہنچا۔ آپ پر کس نے فائر کیا؟ کیا معاملہ تھا؟ ان کے پوچھنے پر ٹیپو کچھ دیر خاموش رہا۔ میں جاگنگ سے واپس آ رہا تو نہ جانے کس نے پیچھے سے گولی مار دی، اس نے آہستہ سے کہا۔ آپ نے نہیں دیکھا کس نے فائر کیا اور کیوں؟ نہیں، ٹیپو نے یک لفظی جواب دیا۔ آپ کی کسی سے کوئی دشمنی، کسی پر کوئی شک؟ وہ مزید پوچھنے لگا۔ نہیں، ٹیپو نے نحیف آواز میں انکار کیا۔ اوکے، پولیس والا بیان لے کر چلا گیا۔ یہ لوگ کون تھے ٹیپو؟ اماں نے پوچھا تو ٹیپو نے اپنی سرخ آنکھیں چھت پر جما دیں۔ رتابہ ایک طرف کھڑی فکر مند نظروں سے بھائی کو دیکھتی رہی۔ بات تھی یا قیامت؟ اس کا سانس رک گیا تھا اور وہ حبرنکوں کی طرح ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ کیا کہا آپ نے؟ اسے لگا اس کی سماعتوں نے غلط سنا ہے۔ آپ کے بھائی کا بازو ناکارہ ہو چکا ہے، سو ہمیں اس کا بازو کاٹنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ سادہ الفاظ میں دہرایا تو رتابہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے کئی قطرے بہہ نکلے۔ نہیں ڈاکٹر، اس کا سلیکشن ہو گیا ہے آرمی میں، بس 2-4 دنوں میں ٹریننگ پر جانا ہے اور آرمی جوائن کرنا اس کا خواب ہے۔ آپ اس کے بازو کے ساتھ اس کا خواب کاٹ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں پلیز ایسا ظلم مت کیجیے۔ رتابہ نے سسک کر ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری بہن بہت ضروری ہے، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میری ماں جیتے جی مر جائے گی، جوان بیٹے کو اپاہج نہیں دیکھ پائے گی۔ رتابہ روانی سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ بڑبڑائی۔ اور آپریشن کے پیسے؟ ایک اور سوال اس کے لبوں پہ آیا۔ ہاسپٹل کے سب چارجز پے ہوتے رہیں گے جب تک میں یہاں ایڈمٹ ہوں۔ رتابہ کے ذہن میں ٹیپو کی بات گونجی۔ ٹیپو نے اسے اپنے ساتھ ہونے والی واردات کہہ سنائی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس دن جو آدمی آئے تھے اسے دھمکانے آئے تھے کہ وہ اپنی زبان بند رکھے ورنہ سے آگے ٹیپو نے بہت بے بس نظروں سے رتابہ کو دیکھا تھا۔ رتابہ کے اصرار پر بھی اس نے اس دھمکی کے متعلق بتا کر نہ دیا۔ وہ سوچتے ہوئے ٹیپو کے پاس چلی آئی۔ اس کو یہ روح فرسا خبر سنائی تھی۔ تم کافی بہت اچھی بناتی ہو۔ میرداد نے مگ ہونٹوں سے ہٹا کر تعریف کی۔ تھینکس۔ میں کافی ہی نہیں، کافی کچھ اچھا بنا لیتی ہوں۔ تہرامہ مسکرائی۔ اس میں کوئی شک؟ اچھے بھلے صحافی کو دیوانہ بنا لیا اپنا، میرداد نے گمبھیر لہجے میں کہا تو تہرامہ جھینک گئی۔ تہرامہ مجھ سے نکاح کر لو ابھی اسی وقت۔ اچانک میرداد نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرداد؟ تہرامہ تحیر زدہ رہ گئی۔ پلیز ڈیئر، اب تمہارے بنا رہا نہیں جائے گا۔ وہ بے بسی سے بولا۔ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ یکایک وہ مایوس نظر آیا۔ نہیں میرداد، میں بھی تمہاری ہمراہی چاہتی ہوں مگر اتنی جلدی؟ پاکستان چل کر بابا کو منا تو لینے دو۔ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ وہ اسی صورت مانیں گے تہرامہ جب تم ان سے کہو گی کہ تم نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا ہے۔ لا محالہ ان کو رخصتی کرنی ہی پڑے گی ورنہ شاید وہ کبھی راضی نہ ہو۔ میرداد کی بات تہرامہ کے دل کو لگی۔ ویسے تم اب خود مختار ہو، تمہیں اپنی زندگی کے فیصلے لینے میں کوئی جھجک تو نہیں ہونی چاہیے۔ تہرامہ کی خاموشی پر وہ کچھ خفا ہوا۔ نہیں میرداد، وہ میرے بابا ہیں، ان کی رضامندی ضروری ہے۔ خیر تم جو چاہتے ہو وہ کرو، میں راضی ہوں۔ تہرامہ ہلکی آواز میں کہہ کر میرداد کو دیکھنے لگی جس کے انگ انگ میں خوشی کا سمندر معجزن ہو گیا تھا۔ اوہ میری جان، بہت شکریہ، تمہارے مثبت جواب نے مجھے آسمان پہ کھڑا کر دیا ہے۔ وہ جیسے جھوم اٹھا تھا۔ تہرامہ کھل کر مسکرا دی کہ دلی تمنا تو اس کی بھی یہی تھی۔ نکاح میں میرداد کے کچھ قریبی دوست اور ان کی فیملیز نے شرکت کی۔ اپنے تئیں یہ ایک خفیہ نکاح تھا اور تہرامہ نے میرداد کو بہت ردوقد کے بعد ان چند فیملیز کی اس میں موجودگی کی آمادگی دی تھی۔ دل میں 100 خدشے اور 1000 خوشیاں لیے وہ میرداد کے نام ہو گئی۔ زندگی کے ایک بالکل ناقابل یقین کام کو انجام دے دیا گیا تھا۔
میرداد بےحد خوش تھا تو تہرامہ کی خوشی بھی تولی نہ جا سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں جیسے بادلوں پر چل رہے تھے۔ شب زفاف میرداد نے محبت کے ڈھیروں پھول تہرامہ پر اس طرح نچھاور کیے کہ وہ اس کی اسیر ہو کے رہ گئی۔ کیا اب بھی کوئی شک و شبہ رہ گیا میری خوش نصیبی پر؟ اگلی صبح وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر سوچ رہی تھی اور فاصلے پر کھڑی خوش قسمتی اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ ٹیپو کی زندگی ویرانیوں کی اماج کا بن گئی تھی۔ اس کا سب سے بڑا خواب چکنا چور ہو کر اس کی آنکھوں میں کھپ گیا تھا۔ آمنہ بیگم کی حالت بہت خراب تھی۔ جوان بیٹا یوں مفلوج ہو جائے گا یہ کس نے سوچا تھا؟ وہ مایوسی کی عمیق گہرائی میں جا اتری تھی۔ پورا مہینہ اتنا تکلیف دہ گزرا تھا کہ ان کی بیوگی کے تمام ماہوں سال پر بھاری تھا۔ ڈاکٹروں نے نقلی بازو لگوانے کا کہا تھا اور شاہ صاحب اس کا خرچہ اٹھانے کو تیار تھے، مگر ٹیپو فی الحال راضی نہیں تھا۔ وہ تو لگتا تھا ہواؤں سے بھی روٹھا ہوا تھا، بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتا، سارا دن اندھیرا کیے کمرے میں پڑا رہتا، رہ رہ کر اپنی کم مائیگی اور بے بسی پر رونا آتا۔ شاہ صاحب نے دولت اور طاقت کے بل پر سب کچھ اپنے حق میں کر لیا تھا۔ وہ مجرم ہوتے ہوئے بھی ہر طرح سے باعزت بری تھے، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ہاں، وہ جب چاہتے دوسرے کی زندگی کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دیتے۔ وہ سوچتا اور اس کا خون کھول اٹھتا اور وہ آنکھیں میچ کر مٹھی بند کر کے خود سے ایک عہد دہراتا، شاہ صاحب کو برباد کرنے کا عہد، ان کا جینا حرام کر دینے کا عہد۔ تم میری اولین محبت ہو تہرامہ، میرداد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اولین محبت؟ بناؤ مت، تمہارے اتنے برسوں کے کریئر میں کوئی لڑکی تمہاری چاہت تو بنی ہوگی۔ تہرامہ نے اٹھلا کے کہا، کریئر بنانے سے بہت پہلے نئے نویلے خوابوں کے ساتھ تمہارے تصور نے آنکھوں میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ تہرامہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے؟ کیا ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ مبہم سا مسکرایا۔ ہاں، میں بارہا مل چکا ہوں تم سے، سپنوں کی حسین وادی میں۔ اس کے جواب پر تہرامہ نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ جھوٹے؟ میں جھوٹا نہیں ہوں تہرامہ۔ میرداد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر درستی سے کہا۔ اوکے اوکے کول، صحافی ہو پر سچے ہو۔ وہ سٹ پٹا کر بھی لطیف طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ سیاست دانوں سے زیادہ جھوٹا اور فریبی نہیں ہوں، وہ عجیب انداز میں بولا۔ ہر سیاست دان جھوٹا ہوتا ہے اور نہ ہی فریبی، اپنی معلومات درست کر لو۔ تہرامہ کی خاندانی سیاست پر چوٹ پڑی تھی، سو وہ بھی خراب موڈ سے بولی۔ ہاں، کمنٹ آف دا ایئر، تمہاری بات سنہرے حروف سے لکھنے لائق ہے۔ وہ چہرہ اوپر کر کے ہنسنے لگا۔ تمہارا کاروبار سیاست اور سیاست دانوں سے ہی چلتا ہے، اتنی نفرت کرتے ہو تو صحافت چھوڑ دو۔ تہرامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، یہ اچھی کہی، میں صحافت چھوڑ دوں؟ تم لوگ دوگلا پن نہیں چھوڑو گے۔ اس کا لہجہ سلگا ہوا تھا۔ تہرامہ بے طرح الجھی۔ کیسا دوگلا پن؟ آج تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو؟ ایسے ہی تمہیں شریک حیات سمجھ کر دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا، لیکن تم بیوی سے زیادہ پولیٹیکل ویمن ہو، سو معافی چاہتا ہوں۔ وہ سگریٹ لبوں سے لگا کر ہلکے پھلکے انداز سے بولا۔ تہرامہ جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی پر مصلحتاً خاموش رہی۔ اب چند دن رہ گئے ہیں میری واپسی میں، تم اس طرح میرا دل جلا کر مجھے رخصت کرو گے؟ وہ میرداد کے کندھے پر سر رکھ کر روحانسی ہو کر بولی تو میرداد نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم تو میری جان ہو، میں بھلا تمہارا دل کیوں جلاؤں گا؟ تم خود جذباتی ہو گئی ہو سچ سن کر۔ بہرحال چلو آؤٹنگ پہ چلتے ہیں، ان چند دنوں کو یادگار بنا لیں، پھر یہ لمحہ میسر ہو نہ ہو۔ میرداد نے اٹھتے ہوئے کہا تو تہرامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ بعض اوقات وہ بہت عجیب باتیں کرتا تھا۔ زندگی کہیں کھو گئی تھی جسے باوجود کوشش کے وہ ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا۔ اماں اور رتابہ کے اصرار پر اس نے نقلی بازو لگوا لیا تھا۔ ان کے پریشان چہرے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ رتابہ کی خواہش پر یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لے لیا تھا۔ دل کی خواہش تو پوری نہ ہو سکی، لیکن اماں کا سہارا بہرحال بننا تھا، جو اس واقعے کے بعد ایک دم بہت بوڑھی اور تھکی ہوئی نظر آتی تھیں۔ اس بنگلے میں رہنا اب اس کے لیے بہت اذیت ناک ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی آتے جاتے وہ کوشش کرتا کہ شاہ مینشن کی طرف نگاہ نہ پڑے، جسے دیکھ کر اس کے اندر خون کی گردش تیز ہو جاتی تھی، آنکھوں سے لہو ٹپک پڑتا تھا۔ یہ تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ اس دن اس لڑکی کا بوائے فرینڈ اس سے ملاقات کی غرض سے آیا تھا، جس کے دھوکے میں شاہ مراد نے ٹیپو کو گولی ماری۔ اسے بہت افسوس ہوا کہ پہلی بار دل کسی پر آیا اور وہ بھی کمزور کردار کی لڑکی نکلی۔
اب تو اس لڑکی کے لیے بھی اس کے دل میں صرف اور صرف نفرت تھی۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تہرامہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ رات کو 2 بجے بابا کا فون آیا تھا اور وہ بے حد غصے میں تھے۔ تہرامہ کو فوراً وطن لوٹنے کا کہا تھا۔ ان کو یقیناً کہیں سے سنگن مل چکی تھی۔ تہرامہ رات سے پریشان بیٹھی تھی۔ میر داد نے فوراً اس کے جانے کا انتظام کیا تھا۔ وہ اسے ساتھ لگائے تسلیاں دے رہا تھا۔ دیکھو تہرامہ، ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں کہ ہماری سرگرمیاں نوٹس میں نہ آئیں۔ میرے ہی قبیلے کے لوگ ہر جگہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ کوئی بڑا ایشو بھی نہیں۔ ہم نے نکاح سے پہلے یہ ممکنہ باتیں سوچ رکھی تھی اور ان کا سامنا کرنے کو بھی تیار تھے۔ اب قدم اٹھایا ہے تو ثابت قدمی سے چلنا بھی ہوگا۔ تم بالکل فکر مت کرو۔ بابا کو نکاح کا بتا دینا۔ آخر تمہارا بھی تو حق ہے اپنی زندگی پر۔ اپنے ذاتی فیصلے اپنی مرضی سے لینا کوئی گناہ نہیں۔ میر داد اس کو حوصلہ دے رہا تھا۔ تمہارے بابا نے تو 2 بیویوں سے فارغ اجران شاہ سے تمہاری قسمت پھوڑنی چاہیے۔ وہ تو اس کی لالچی اور فریبی فطرت نے خود ان کو رشتہ ختم کرنے پر مجبور کیا۔ اب دوبارہ تمہیں کسی اور اجران کے حوالے کر دیتے تو؟ تم نے اپنی مرضی کا فیصلہ کر کے بہت اچھا کیا۔ اب تم بچی نہیں، خود مختار عورت ہو۔ تمہارے بابا کا تم پر اپنے فیصلے مسلط کرنا بنتا ہی نہیں۔ وہ غصے سے بولا تو تہرامہ نے لب بھینچ کر سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، بہت کر لی بابا نے ہم بیٹیوں پر حکومت۔ ہمیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں ان سے پہلے بھی اختلاف کرتی آئی ہوں، مگر پہلے مجھے کوئی ہم نوا اور ہم قدم نہیں ملا۔ اب تو تم ہو میرے ساتھ۔ اب میں خود کو مضبوط محسوس کرتی ہوں۔ وہ تلخی سے بولتے ذرا سا مسکرائی تو میر داد بھی مسکرا دیا۔ اوکے، اب جاؤ۔ اوکے، اب بلاوا آ گیا ہے، اٹھو شاباش۔ وہ اس کا ہینڈ کیری اسے دے کر پیار سے بولا تو تہرامہ کی آنکھیں چھلک گئیں۔ آئی لو یو میر، مجھ سے رابطے میں رہنا۔ آئی لو یو ٹو مائی وائف، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے۔ وہ اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر اس سے الگ ہوا تو تہرامہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی قدم آگے بڑھا لیے۔ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اور ایک لمحے کو اپنے خاندان کے وقار اور اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ وہ مٹھیاں بھینچے تہرامہ کو گھور رہے تھے۔ مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے بابا۔ مجھے جو اپنے لیے مناسب لگا میں نے کیا۔ تہرامہ اطمینان سے بولی تھی۔ تمہاری مرضی؟ وہ چالاک صحافی جو 2 ٹکے کے پروگرام کر کے خود کو توپ چیز سمجھتا ہے، اسے تم نے ہمارے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ بابا کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تہرامہ مصلحتاً خاموش رہی۔ اتنے نازک موقع پر جب سیاست کی جوڑ توڑ چل رہی ہے، تم نے ہمارے حریفوں کو ہماری پگڑی اچھالنے کا موقع دے دیا ہے۔ تمہارا میر داد کے ساتھ سکینڈل اخبارات اور میگزینز کا ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے۔ انہوں نے کئی اخبارات میز پر پھینکے جن میں ماہ تصاویر میر داد اور تہرامہ کی لو سٹوری کو سرخی بنایا گیا تھا۔ یہ بھی دیکھو اپنی بے حیائی کے ثبوت۔ انہوں نے ایک اور میگزین کھول کر دکھایا جس کے صفحات پر تہرامہ اور میر داد کی دبئی بیچ پر لی گئی تصاویر تھیں۔ تہرامہ کو جھٹکا سا لگا۔ باپ کے سامنے اسے حیا سی آ گئی تھی۔ تم نے میرے سر پہ خاک ڈال دی ہے تہرامہ۔ وہ صوفے پہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ تہرامہ کے دل کو کچھ ہوا۔ کسی زمانے میں طاقت اور جلال سے چور شخص اسے مختلف لگا جو اب چیخ کر بولنے سے بھی ہانپ جاتا تھا۔ بابا، وہ بے چین ہو کر ان کی طرف بڑھی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ باپ اتنا عزیز ہوتا تو ایسا قدم اٹھاتی؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولے تو تہرامہ برف کی طرح ٹھنڈی پڑ گئی۔ گھر کے ماحول میں عجیب تناؤ سا تھا۔ بابا کا اصرار تھا کہ تہرامہ فوراً میر داد سے خلا لے لے۔ تہرامہ مر کر بھی اس بات پر راضی نہیں تھی۔ بابا نے جس مخصوص حلقے کی ٹکٹ پر کھڑا ہونا تھا، اب چچا سائیں اس پر خود کھڑے ہو رہے تھے کہ تہرامہ کی وجہ سے لوگوں میں مختلف چہمگوئیاں پھیل گئی تھیں اور خدشہ تھا کہ حریف اس کمزوری کو اپنی طاقت بنا کر اپنا ووٹ بینک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ برسوں سے اس حلقے سے ان کا خاندان جیتتا آیا تھا اور ٹکٹ بڑے سردار کی حیثیت سے بابا کو ملتا تھا۔ اب تہرامہ کی وجہ سے یہ روایت بدل رہی تھی۔ بابا کا بس نہ چلتا تھا، وہ کیا کر دیں؟ وہ میر داد کو سامنے لا کر زمین میں دفن کر دینا چاہتے تھے اور میر داد سے تو تہرامہ کے پاکستان آنے کے بعد رابطہ ہی نہ ہو پا رہا تھا۔ تہرامہ کال ملا کر تھک چکی تھی، نہ جانے کیا مسئلہ ہوا تھا۔ وہ پریشانی سے سوچتی۔ ادھر زندگی اس پر تنگ ہوئی جاتی تھی اور ادھر ساتھ دینے کے دعوے کرنے والا منظر سے غائب تھا۔
وہ واپس دبئی جانا چاہتی تھی، مگر بابا نے تو گھر سے نکلنا بھی دوبھر کر رکھا تھا۔ خاندان والوں نے الگ کہرام مچایا ہوا تھا۔ وہ عجیب حالات میں گر گئی تھی۔ وقت نے پہنایا ہے مجھے بے بسی کا پیراہن، وجود پر ہوا ہے تنگ زندگی کا پیراہن۔ آنے والے دن عجیب آزمائش لے کر آئے تھے۔ وہ کچھ دن سے طبیعت میں بوجھل پن محسوس کر رہی تھی، سو اپنی قریبی ڈاکٹر دوست کو حال بتایا۔ اس نے پریگنینسی ٹیسٹ کروا لیا اور رپورٹ پازیٹیو آئی۔ تہرامہ کتنی دیر وہ کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے گم سم بیٹھی رہ گئی۔ یہ اگر خوشخبری تھی تو اس خبر پر خوشی کا اظہار کرنے والا یہاں کوئی نہ تھا، اور جسے یہ خبر خوش کرتی وہ تو تمام رابطے توڑے بیٹھا تھا۔ تہرامہ کا دل ابھی بھی ماننے کو تیار نہ تھا کہ میرداد نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ جو اس کی روح میں بستا تھا، بھلا ایسا ہو سکتا تھا؟ اس کی بہنوں کو پتہ چلا تو بابا کو بھی خبر پہنچ گئی اور پھر سے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا کا فشار خون آخری حدوں کو چھونے لگا۔ اس گناہ کی پوٹلی کو ختم کرو، ورنہ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ مجھے تم جیسی نافرمان بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ۔ وہ شدت جذبات سے سرخ پڑ گئے تھے۔ تہرامہ نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا بابا، یہ بچہ میری جائز اولاد ہے اور اسے ختم کر کے میں گناہ گار نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی نظروں سے دور ہو جاؤں تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ وہ ہموار لہجے میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے فیصلے سے بابا کو دھچکا لگا تھا، یعنی وہ میرداد کی نشانی کو ان پر فوقیت دے رہی تھی۔ وہ اشتعال میں آ کر اٹھے اور تہرامہ کی طرف بڑھے، لیکن اسی وقت ان کے قدم لڑکھڑائے اور وہ زمین پر گر گئے۔ تہرامہ تیزی سے ان کے پاس آئی اور ان پر جھک گئی جو ہوش سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ بابا پر انجائنا کے اٹیک کے ساتھ ہی فالج کا حملہ ہوا تھا۔ ان کا بایاں حصہ مفلوج ہو گیا تھا۔ انتہائی نگہداشت میں 2 راتیں اور 3 دن گزار کر وہ ہسپتال کے کمرے میں شفٹ ہوئے۔ تہرامہ نے یہ دن رات سولی پر کاٹے تھے۔ وہ رو رو کر ان کی صحت یابی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ دونوں بہنوئی اور تایا چچا وغیرہ کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا تھا۔ وہ سب اسے جن نگاہوں سے دیکھتے اور طنزیہ باتیں کرتے، تہرامہ کا جی چاہتا کہ مر جائے۔ بہنیں الگ اسے بابا کی حالت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھیں۔ جس دن بابا پورے ہوش میں آئے تو وہ بے اختیار خوش ہو کر ان کے پاس آئی۔ اسے سامنے دیکھ کر بابا کا تنفس تیز ہو گیا اور وہ اشارے سے تہرامہ کو نظروں سے ہٹنے کا کہنے لگے۔ یہ دیکھ کر زمامہ فوراً آگے بڑھی اور اسے کندھوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ پھر اس کی بہن نے گھر آ کر اس پر خوب بھڑاس نکالی۔ مار دو گی انہیں جان سے، تب تمہیں چین ملے گا۔ نکل کیوں نہیں جاتی ہم لوگوں کی زندگی سے؟ ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، تماشا بنا دیا ہماری فیملی کو۔ جس سے نکاح کیا ہے وہ تو منہ چھپا کے بیٹھ گیا ہے، بزدل۔ تم ہمارے سر پہ بیٹھ کر ہمیں بدنام کر رہی ہو۔ جاؤ اپنے اس ہوتے سوتے کے پاس۔ زمامہ نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو وہ متحیر رہ گئی۔ زمامہ، وہ نم آواز میں پکاری، پلیز چلی جاؤ، ہم بیٹھے ہیں بابا کو سنبھالنے کے لیے۔ تم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اب اسی کو آگے نبھاؤ۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم دبئی سے واپس کیوں آئیں، وہیں رہ جاتی، ہم فاتحہ پڑھ لیتے تم پر۔ کتنا ذلیل کروایا ہے اس 2 ٹکے کے صحافی سے تمہارے خفیہ نکاح نے۔ بابا اپنے ساتھ تمہیں سیاست میں لے کر چلے، پہلی بار کسی خاندان کی لڑکی کو سیاست میں آنے کا موقع دیا اور تم نے فیملی کے مردوں کے خیالات پر مہر ثبت کر دی کہ وہ اچھا ہی کرتے ہیں جو اپنی عورتوں کو باہر کی دنیا سے دور رکھتے ہیں۔ وہ مزید زہر اگلتی رہی جس سے تہرامہ کا وجود نیلا ہو گیا تھا۔ شکستہ دل کے ساتھ وہ یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اپنی عزیز دوست کے گھر ملتان آنے تک اس کے حوصلے بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ وہ ندا سے گلے مل کر کتنی دیر روتی رہی۔ ندا نے بھی اسے کھل کر رونے دیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا ندا؟ ایسی کون سی دشمنی تھی اسے مجھ سے؟ تہرامہ نے بھولے پن سے پوچھا تو ندا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ معلوم نہیں تہرامہ، موز بھائی تو بتا رہے تھے وہ بہت لائل بندہ ہے۔ آج کل اس کے کردار میں کوئی جھول کسی نے نہیں دیکھا۔ میڈیا کے افراد اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ندا نے اپنے بڑے بھائی کا حوالہ دیا جو خود کسی چینل کا پروڈیوسر تھا۔ ان کا کوئی رابطہ ہے اب میرداد سے؟ تہرامہ نے امید سے ندا کو دیکھا۔ جب ان کے چینل پر جاب کرتا تھا تب تو ہیلو ہائی تھی، لیکن اب کا معلوم نہیں۔ میں پھر بھی پتہ کروں گی، ندا نے تسلی دی۔ تہرامہ مایوس ہوئی تھی۔ خیر تم اتنے دنوں بعد آئی ہو اور باتوں میں ہی لگی ہو، میں زبردست سا ڈنر بنواتی ہوں تمہارے لیے۔ ندا اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تو تہرامہ نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ زندگی کا یہ موڑ اسے کمزور کر رہا تھا، نا امیدی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ندا نے تہرامہ کو اپنے پاس ہی ٹھہرا لیا تھا، حالانکہ تہرامہ کا
وہاں اپنا ذاتی فلیٹ بھی تھا جو اس کے نانا نے اسے گفٹ کیا تھا۔ اس کا ارادہ 2-4 روز بعد فلیٹ میں شفٹ ہو جانے کا تھا، لیکن ندا کے اصرار پر وہ بے بس ہو گئی۔ ندا اسے اس ذہنی کیفیت کے ساتھ اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ تہرامہ کی آنکھیں دوست کی اتنی محبت پر نم ہو جاتی تھیں۔ اپنی بہنوں کے ناروا سلوک یاد آتے ندا ایک ویل آف فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والدین کی وفات ہو چکی تھی۔ ایک بھائی شادی شدہ لاہور میں رہتا تھا۔ ندا ماں باپ کے بعد بھی بھائی کے ساتھ لاہور نہ گئی۔ اس کا بوتیک کا کاروبار چل رہا تھا، پھر وہ ایک NGO کے ساتھ بھی منسلک تھی۔ ایک شادی میں ناکامی کے بعد وہ اب اکیلے ہی زندگی بسر کر رہی تھی۔ تہرامہ کے آنے سے اسے دوسرا ہٹ کا احساس ہوا تھا۔ وہ اپنی مصروفیت سے نکل کر کافی وقت تہرامہ کی دل جوئی میں گزار رہی تھی۔ تہرامہ دبئی جانا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا میر داد کسی انہونی کا شکار ہو گیا ہے، ورنہ اس طرح اسے کیوں تنہا چھوڑ دیتا۔ وہ ہزار وسوسے لیے اس کی خیریت کی دعا کرتی تھی۔ ندا اس کو اس حالت میں سفر سے روک رہی تھی کہ ڈاکٹر نے تہرامہ کو بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ وہ مجبور ہو کے بیٹھ گئی۔ اب سارا دن اس کا مشغلہ بس میر داد کو یاد کر کے اداس رہنا تھا۔ اس دن بھی ندا اسے اس حالت میں دیکھ کر سخت سنا رہی تھی کہ ٹی وی اسکرین پر میر داد کا چہرہ نمودار ہوا تو تہرامہ حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ ندا، یہ دیکھو میر، وہ خیریت سے ہے۔ وہ پھر سے تہرامہ جوش میں بے ربط سا بول رہی تھی۔ وہ خیریت سے ہی ہے تہرامہ، وہ تم سے بات نہیں کرے گا تہرامہ۔ ندا نے گہرا سانس لے کے کہا۔ کیوں؟ تہرامہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ وہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ میرے بھائی نے اس کے پاکستان آتے ہی اس سے رابطہ کیا، اس سے تمہارے متعلق بات کی۔ وہ مان رہا ہے اس نے تمہارے ساتھ نکاح کیا، لیکن وہ کہہ رہا ہے اب وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ بھائی نے اسے مزید بہت کچھ کہا مگر وہ کوئی بات کہنے سننے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے بس یہی کہا کہ تمہیں کبھی طلاق نہیں دے گا۔ معاذ بھائی کو بہت غصہ آیا۔ وہ میر داد کو ایسا نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے مجھے کئی روز پہلے یہ بتایا، لیکن میں تمہاری طبیعت کے پیش نظر تمہیں بتا نہیں رہی تھی۔ ندا اسے نظریں چرا کر بات کر رہی تھی۔ تہرامہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ تم دل پر نہیں لینا تہرامہ، جانتی ہو نا اس کنڈیشن میں ڈپریشن تمہارے لیے کتنا برا ثابت ہو سکتا ہے۔ ندا نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ تہرامہ نے لب بھینچ کر سر ہلایا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر روئے مگر وہ ضبط کر رہی تھی۔ بہت ہی کم ظرف انسان نکلا میر داد، تم جیسے ہیرے کی ناقدری کی۔ یہ تو تمہاری اندھی محبت ہے کہ تم نے اس کا عیب نظر انداز کر دیا۔ وہ تمہیں طلاق نہ دے کر تمہیں اذیت دینا چاہتا ہے تو تم فکر مت کرو، ہم کورٹ سے خلا لے لیں گے۔ ندا کی بات پر تہرامہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اس نے مجھ سے محبت کی ہو یا نہیں مگر میں نے اس سے محبت کی ہے، میں خلا نہیں لوں گی۔ تہرامہ نے بھیگے لہجے میں کہا تو ندا مصلحتاً خاموش ہو گئی۔ اوکے تم جو کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ اس کا بھیگا چہرہ صاف کرنے لگی۔ تہرامہ کی نظریں اب بھی ٹی وی۔ اس کی زندگی سے سکون کا لفظ نکل گیا تھا۔ وہ انتہائی بے چینی کا شکار تھی۔ بے وجہ ٹھکرائے جانے کی اذیت کوئی اس سے پوچھتا۔ دل چاہتا تھا ایک بار، صرف ایک بار میر داد اسے اس ناروا سلوک کی وجہ بتا دے۔ وہ ہر وقت اس کے بند نمبر پہ کال ملاتی رہتی۔ ندا سے اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ تہرامہ پہلے ہی تخلیق کے مرحلے سے گزر رہی تھی جس نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ جو کھاتی الٹ کر باہر نکل آتا، ہر وقت سر چکراتا اور سستی محسوس ہوتی تھی۔ بددلی ایسی تھی کہ کچھ کرنے کو دل نہ کرتا۔ ایک ایسے ہی دن جب وہ بے انتہا بد دل ہو کر میر داد کا نمبر ملائے جا رہی تھی کہ اچانک کال جانے لگی۔ تہرامہ کا دل دھڑک اٹھا۔ ہیلو، کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ اتنے دن بعد میر داد کی آواز سن کر تہرامہ کے آنسو نکل آئے۔ میر؟ وہ کراہی تھی۔ کہو تہرامہ، کیا بات ہے؟ میر داد نے اجنبیت سے پوچھا۔ کیا بات کروں میر؟ زندہ ہوتے ہوئے بھی زندوں میں نہیں ہوں۔ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا میر؟ میر، محبت کو دنیا کے آگے تماشا بنا دیا؟ وہ کمزور آواز میں چیخی۔ تمہیں کیا معلوم تماشا کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے بنتا ہے؟ میر داد نے گہرا سانس لیا۔ سنو تہرامہ، یہ پہلی اور آخری بار ہے کہ میں تم سے تفصیلی بات کر رہا ہوں۔ تم نے معاذ کے ذریعے مجھے پریشرائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ مجھے نہ تم میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ اس آنے والے بچے میں۔ میر داد نے صفاقی سے کہا تو تہرامہ متحیر رہ گئی۔ کیوں میر داد، تم تو پیار کرتے ہو مجھ سے پھر؟ میرا پیار میری نفرت سے زیادہ طاقتور نہیں ہے تہرامہ۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر تم ہی وہ ہستی ہو جس نے میری زندگی میں سب سے زیادہ کانٹے بوئے ہیں
اور اب وہی کانٹے میں تمہارے اور تمہارے بابا کے وجود میں چبونا چاہتا ہوں۔ وہ کڑوے پن سے بولا تو تہرامہ الجھ گئی۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میں تو تمہاری وجہ سے اتنی صعوبتوں سے گزری ہوں۔ زندگی زہر سے بڑھ کر زہریلی ہو گئی ہے، گناہ گار نہ ہوتے ہوئے بھی سنسار کی جا رہی ہوں۔ وہ سسکتی ہوئی بولی، تم ہی تو ہو میری سب سے بڑی گناہ گار۔ 15-16 سال پیچھے جاؤ اور یاد کرو جب تم نو عمر خوبصورت لڑکی ہوا کرتی تھی۔ ایک بیوقوف لڑکا روز صبح تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو تمہارے بنگلے کے باہر کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا گناہ صرف اس کی معصوم محبت تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کے معصوم حسن کا وہ دیوانہ ہوا ہے، وہ تو دنیا کے رنگ چکھے بیٹھی ہے۔ ایک دن جب وہ لڑکا اپنی خاموش محبت کو اظہار کی زبان دینے کے ارادے سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو وہ لڑکی جو پہلے ہی اپنے بوائے فرینڈ کو ملاقات کے بعد گھر سے بھگا رہی تھی، اس پر ذرا توجہ نہ دے سکی۔ لیکن اس کا سفاک باپ جو بنا سوچے سمجھے بنگلے سے پستول تانے باہر نکلا، اس بے قصور لڑکے کو اپنا نشانہ بنا دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس زخمی لڑکے کو اکیلا زمین پر تڑپتا چھوڑ کر وہ اندر چلا گیا۔ اور جب کافی دیر بعد اس لڑکے کو ہسپتال پہنچایا گیا تو ہسپتال میں آ کر تمہارے باپ کے بھیجے گئے گنڈوں نے اس غریب لڑکے کو دھمکیاں دیں کہ زبان کھولنے پر اس کی بہن کے ساتھ۔ میرداد کہانی سناتے ایک دم خاموش ہوا تھا اور تہرامہ کے سامنے 16 سال پرانا منظر تازہ ہو گیا۔ اس کے اندر دھماکے ہونے لگے تھے۔ اس قصے کا تم سے کیا تعلق؟ اس نے الجھ کر پوچھا، لیکن میرداد نے جیسے سنا ہی نہیں۔ پھر اس لڑکے کا بازو کاٹ کر اس کا مستقبل تاریک کر دیا گیا اور پھر برسوں بیت گئے۔ قصوروار بے قصور پھرتے رہے اور بے گناہ غم ڈھونڈتے رہے۔ اس کی ماں اس کی خوشیاں دیکھنے سے قبل اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ ایک لمحے کو بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں، اس سب سے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ تہرامہ نے بے چینی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ لڑکا میں ہوں تہرامہ، میرداد نے بوجھل لہجے میں کہا تھا۔ تہرامہ جیسے گنگ ہو گئی۔ تم بڑے لوگ کیا جانو ایک غریب بیوہ عورت کا دکھ، جس کا اکلوتا بیٹا اپاہج ہو جائے، اس کے برسوں سے دیکھے گئے خواب زمین میں دفن ہو جائیں اور ان کے ساتھ وہ خود بھی۔ آج میں اس مقام پر پہنچ کر اپنی ماں کو کتنی ہی آوازیں دیتا ہوں کہ ماں آ کر دیکھو میں تمہارا ٹیپو کتنا خوشحال اور مطمئن ہے، مگر وہ مجھے پلٹ کر جواب نہیں دیتی۔ وہ میرے مستقبل سے مایوس ہو کر یہ جہان چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب جب خدا نے مجھے سب کچھ دے دیا تو وہ موجود نہیں ہے۔ میرداد عرف ٹیپو کی آواز دھیمی ہو گئی۔ اس سب کی وجہ ہو تم ہو۔ وہ پھر سے پھنکارا تھا۔ تہرامہ، میرا حساب کتاب تمہاری طرف بہت زیادہ نکلتا ہے، لیکن میں نے بہت کم میں تمہیں اور تمہارے باپ کو چھوڑا ہے، اور بس اب میں چاہتا ہوں تم اپنی باقی عمر پچھتاوے کے زخم چاٹتی رہو کہ تم نے شادی کے لیے بہت غلط شخص کا انتخاب کیا ہے۔ زندگی بھر کے لیے خدا حافظ۔ میرداد نے زہر برے انداز میں کہہ کر فون کاٹ دیا۔ تہرامہ گمسم سی موبائل اسکرین پر نظریں جمائی بیٹھی رہی۔ اس فون کال کے بعد وہ دنوں بے قرار رہی۔ میرداد کو دل سے نکالنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس کے اتنے نفرت امیز لہجے کو سن کر بھی وہ اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکی تھی۔ میرداد اپنے طور پر حق پر تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لیکن تہرامہ قصوروار نہیں تھی۔ اس کے بھاگ تو ہمیشہ سے خراب رہے تھے۔ 9 عمری میں کلاس فیلو کے بھائی کو پسند کیا، وجہ صرف ان کی پرسکون اور آزاد خیال فیملی تھی۔ ان کے گھر کے مردوں کا نرم اور مشفقانہ رویہ تھا، جو تہرامہ کو اپنی فیملی کے مردوں میں کبھی نظر نہ آیا۔ ان کے خاندان کے مرد عورت کو صرف جاگیر کی نظر سے دیکھتے تھے، جس پر قبضہ کیے رکھنا ان کا حق تھا۔ ان کے گاؤں میں عورتوں کے لیے بڑی حقیر، ان کے لہجوں میں عورتوں کے لیے بڑی تحقیر ہوا کرتی تھی، خامخواہ کا روب اور روک ٹوک۔ تہرامہ کو مہوش کے گھر جانے کا اتفاق ہوا تو اسے پتہ چلا کہ وہ کس گھٹن میں جی رہی ہے۔ مہوش اور اس کے پاپا بالکل دوستوں کی طرح باتیں کر رہے تھے۔ اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ ہنسی مذاق میں مگن تھا۔ اتنا دوستانہ ماحول تہرامہ نے کب دیکھا تھا؟ وہ تو گرویدہ ہو گئی۔ دردیدہ آنکھوں میں اپنے لیے پسندید کی نظر آئی تو وہ ہواؤں میں اڑنے لگی۔ وہیں سے ان کی وابستگی کی شروعات ہوئی۔ وہ سہیلی کے گھر پھر نہیں جا سکی تھی، لیکن اس کا فون پر درید سے رابطہ تھا۔ وہ کالج کے گیٹ پر کبھی بہن کو لینے کے لیے آتا تو کبھی تہرامہ کو کار میں بیٹھے دور سے دیکھ لیتا، لیکن یہ اس کے لیے ناکافی تھا۔ وہ تہرامہ کو ملنے پر اکساتا، پر تہرامہ کے لیے ممکن نہیں تھا باہر بے وجہ نکلنا۔
پھر انٹر کے بعد چھٹیوں میں تو وہ اس کی ایک جھلک سے بھی گیا۔ یہ بات اس کو تڑپا گئی اور وہ اس دن تہرامہ کی لاکھ منع کرنے کے باوجود نہ جانے کیسے اس کے کمرے کی کھڑکی تک آ گیا۔ تہرامہ اسے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ ابھی وہ اپنی کارکردگی کی شاباشی بھی نہ لے پایا تھا کہ ایک ملازم کو خبر ہو گئی اور کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ تہرامہ نے درید کو واپس جانے کو کہا۔ وہ کود کر ذیلی دیوار پر گیا اور آہستہ سے چلتا اسی طریقے سے باہر چھلانگ لگا لی۔ تہرامہ نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ کھڑکی سے جھک کر درید کو دیکھ رہی تھی کہ بابا پستول ہاتھ میں لیے گیٹ سے باہر نکلے اور ایک فائر ہوا۔ تہرامہ دہل کر کمرے میں آ گئی۔ یہ تو اسے اطمینان تھا کہ درید کافی دور نکل گیا تھا، پھر بھی وہ ڈرتے ڈرتے کھڑکی سے جھانکنے آئی تو ایک لڑکے کو زمین پر تڑپتے پایا۔ یہ لڑکا روز ہی ان کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر تہرامہ کو دیکھتا تھا، پر تہرامہ نے اس کو کبھی قابل توجہ نہ جانا تھا۔ تہرامہ اس منظر پر زیادہ غور نہ کر سکی کہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک بار پھر دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ تہرامہ نے دروازہ کھولا تو بابا غصے سے اندر آئے۔ کیا کر رہا تھا وہ لڑکا یہاں؟ کب سے جانتی ہو اسے؟ وہ پیچھے سے دروازہ بند کر کے اس کے قریب آئے۔ میں اسے نہیں جانتی، کوئی چور تھا شاید، تہرامہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ تمہارے ہی کمرے میں آیا سارا گھر چھوڑ کر؟ بابا اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تہرامہ نے دھوپ نگلا۔ آج سے تمہارا کمرہ چینج کروا دیتا ہوں، کھڑکی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ وہ تن فن کرتے واپس چلے گئے۔ تہرامہ نے گہرا سانس لیا، پھر اس نے درید سے رابطہ کیا مگر اس نے تہرامہ سے بات نہیں کی۔ تہرامہ نے بہت کوشش کی، مہوش بھی کال اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ 2 ماہ بعد کالج کھلے تو مہوش اس سے بہت بے رخی سے ملی۔ تہرامہ نے اس کا رویہ نظر انداز کر کے ڈیٹ بن کر ہیلو ہائی کی۔ اس دن میرے بھائی نے تمہارے بابا کو ایک بے قصور لڑکے پہ فائر کرتے دیکھا، جسے تمہارے بابا نے درید کی غلط فہمی میں گولی ماری تھی، اسی لیے وہ خوف زدہ ہو گیا ہے۔ وہ میرا اکلوتا بھائی ہے، ہمیں اس کی جان پیاری ہے۔ تہرامہ، تم سے تعلق اس کی جان لے لے گا، اس کا پیچھا چھوڑ دو، تمہارے بابا ویسے بھی درید کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ مہوش جو دونوں کی رازدار تھی خشک لہجے میں بولی تو تہرامہ چپ ہو گئی۔ درید مجھے بھول سکتا ہے کیا؟ تہرامہ کی آواز رند گئی۔ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اس سے زیادہ کر سکتا ہے، مہوش نے جتایا تھا۔ تہرامہ اس کے بعد کچھ نہیں بولی۔ اس دن کے بعد اس کی مہوش سے دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ درید کبھی کالج بہن کو لینے آتا تب بھی تہرامہ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا تھا۔ تہرامہ کی پہلی پسندید کی پہلی خواہش ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا۔ جب گلابی تولیے میں لپٹا وہ ننھا وجود تہرامہ کی باہوں میں دیا گیا تو وہ بے اختیار رو پڑی۔ بچے کے نقوش میں میرداد کی جھلک واضح تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے منہ بسور رہا تھا۔ تہرامہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ مبارک ہو تہرامہ، ندا نے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میرے بھانجے کا نام بھی سوچا ہے یا نہیں؟ ندا نے اسے اداس دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ اتنی ٹینشن میں نام کیا سوچتی، تم خالہ ہو، کوئی بھی نام رکھ دو۔ تہرامہ نے آہستہ سے بچے کو کاٹ میں لٹایا۔ اچھا بھئی، سوچتے ہیں ننھے شہزادے کا نام۔ ندا نے سیل فون سے بچے کی تصاویر اتارتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھو کتنا پالا لگ رہا ہے۔ ندا نے تصاویر دکھائی۔ ماشاءاللہ، یہ مجھے واٹس ایپ کر دو، تہرامہ نے کہا تو ندا نے فوراً تصویریں اس کے سیل پہ بھیجیں۔ تہرامہ نے ان میں سے 2 تصویریں منتخب کیں اور ہمارا بیٹا کا کیپشن لکھ کر ایک نمبر پر بھیج دیں۔ 2 منٹ بعد ہی میسج سین ہو گیا تھا۔ ننھے عماد کے آنے سے زندگی ایک دم بہت مصروف ہو گئی۔ وہ تہرامہ کو ایک پل کے لیے خود سے غافل نہ ہونے دیتا۔ رات کو اسے نیند آتی نہ، دن کو چین سے سوتا تھا۔ لگتا تھا تہرامہ کی بے خوابی اس نے چرا لی تھی۔ روتا تو مسلسل روتا۔ تہرامہ گھبرا کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ ڈاکٹر تسلی دیتی کہ بچہ صحت مند ہے، بس ابھی روٹین بننے میں وقت لگے گا۔ وہ عماد کو لے کر بہت حساس تھی، ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی۔ ندا کی اپنی مصروفیات تھیں، اس کے باوجود وہ عماد کو تہرامہ سے لے کر خود بہلانے کی کوشش کرتی تاکہ تہرامہ کچھ آرام کر لے۔ اس کو بھی عماد کی صورت کھلونا مل گیا تھا۔ وہ اس پر جان چھڑکتی تھی، اس کے ہر پوسٹ کی تصاویر اتارتی اور تہرامہ کو واٹس ایپ کر دیتی۔ تہرامہ ان پکچرز کو میرداد کے نمبر پر بھیج دیتی۔ میسج فوراً سین ہو جاتا تھا، پر جواب بند خاموشی چھائی رہتی۔ اسے جواب کی طلب بھی نہیں تھی، اس کے دل کی خوشی میرداد سے شیئر ہوتی تھی، یہی بہت تھا۔ ایک باپ کی حیثیت سے بیٹے کو دیکھنا اس کا حق تھا۔ تہرامہ روز عماد کی کئی تصاویر اسے بھیجتی تھی، ہنستے ہوئے، منہ بسورتے ہوئے، حلق پھاڑ کر روتے ہوئے۔ نیچے لکھ دیتی، ہمارا بیٹا روتے ہوئے، ہمارا بیٹا ہنستے ہوئے، ہمارا بیٹا کھیلتے ہوئے۔ دن مہینوں میں بدلنے لگے۔ عماد اب بیٹھنے لگا تھا۔
جب اس نے دودھ کا پہلا دانت نکالا تو تہرامہ اپنی انگلی سے اس کو چھوتے بہت خوش ہوئی۔ ہمارے بیٹے کا پہلا دانت لکھ کر میر داد کو تصویر بھیج دی۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل چلنا شروع ہوا تو تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا تھا۔ تہرامہ اس کو بار بار پکڑتی اور وہ ہاتھوں سے پھسل جاتا۔ اس کی ویڈیو بنا کر تہرامہ نے میر داد کو بھیجی۔ یہ پہلی ویڈیو تھی جسے بھیج کر وہ سین ہو جانے کے بعد بھی میر داد کی طرف سے کسی ستائشی جملے کی منتظر تھی، چاہے وہ سٹیکر کی صورت میں ہی ہوتا، لیکن اس کا انتظار ہی رہا۔ میر داد نے جوابی میسج نہیں بھیجا تھا، وہ دل محسوس کر رہ گئی، لیکن اس نے تصاویر بھیجنا نہ چھوڑی تھی۔ بابا کی موت کی خبر اس نے ٹی وی پر سنی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے اپنوں نے اسے اطلاع دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ندا، مجھے بابا کا آخری دیدار کرنا ہے، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ انہیں دفنا بھی دیں گے اور مجھے بتائیں گے بھی نہیں، تہرامہ نے سوتے ہوئے چہرے سے کہا تو ندا نے سر ہلایا۔ وہ دونوں جس وقت وہاں پہنچی، میت کو باہر لا کر رکھا جا رہا تھا تاکہ آخری آرام گاہ تک پہنچا سکیں۔ تہرامہ کے لیے آسانی ہو گئی، وہ گھر کی عورتوں سے ملنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ چہرہ اور جسم اچھی طرح چادر سے لپیٹ کر وہ بابا کی میت پر جھک آئی۔ مرد ایک طرف ہٹ گئے تھے۔ بابا، بے آواز بہتے آنسو صاف کرتے اس نے پکارا۔ بابا کا سفید اور کمزور چہرہ کفن میں لپٹا تھا، اس کا دل تار تار ہو گیا، وہ سسکنے لگی۔ ندا نے اس کو کندھوں سے تھام کر پیچھے کیا۔ خاندان کے مرد اسے پہچان گئے تھے، لیکن اتنے مجمع میں جذباتی ہو کر وہ خود کو دنیا کے سامنے بدنام نہیں کروا سکتے تھے۔ تہرامہ نے بھی ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا اور چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ یہ الگ بات کے دل پر بھاری بوجھ پڑ گیا تھا۔ وہ بابا کی موت کا ذمہ دار اپنا وجود لگ رہا تھا۔ کتنے ہی دن اسے سنبھلنے میں لگے تھے۔ عماد اپنی بے ساختہ حرکتوں سے اس کی توجہ کھینچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے جب اپنے منہ سے پہلا لفظ بولا تو تہرامہ کو جھٹکا لگا۔ وہ بابا بول رہا تھا، پھر تو یہ اس کا معمول بن گیا۔ وہ بابا کی رٹ لگائے رکھتا۔ میرے ساتھ رہتا ہے، تمہارا نام لیتا ہے، ہمارا بیٹا عماد۔ یہ جملہ لکھ کر اس نے ویڈیو بنا کر بھیجی تو دل بہت اداس تھا۔ اس نے اس بار یہ بھی نہیں دیکھا کہ میر داد نے سین کیا بھی یا نہیں۔ وہ اب تھکنے لگی تھی۔ میر داد ایک پتھر تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے امید لگائے بیٹھی تھی جو آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی تھی۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ تہرامہ نے ندا کے ساتھ بوتیک کے کام میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ وہ گھر بیٹھے آن لائن سارا کام کرتی۔ عماد اب 2 سال کا ہو گیا تھا، اب اس کا ایک معمول بن گیا تھا، سو تہرامہ کو بھی کچھ وقت مل جاتا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنا ذہن ہٹا کر بہت کچھ بھول جانے کی شعوری کوشش میں لگی تھی، لیکن یہ کوشش بار آور ثابت نہ ہوتی تھی۔ 9 بجے رات کو وہ ٹی وی دیکھنے پر مجبور ہو جاتی۔ میر داد اپنے مخصوص انداز میں موجود ہوتا، وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہتی۔ محبت جو حد سے بڑھ کر تھی، جسے نہ پہلے میر داد کا عیب نظر آیا تھا، نہ اب اس کی سنگدلی نظر آتی تھی۔ عماد بھی اس پروگرام پر ماں کی بھرپور توجہ کا عادی ہو گیا تھا۔ اس 1 گھنٹے میں ماما اس کو بھی فراموش کر دیتی تھی اکثر۔ وہ کبھی ٹک کر بیٹھتا تو ٹی وی دیکھ لیتا تھا، ایک بار تو جا کر اسکرین پر اپنے ننھے ہاتھ رکھ کر بغور میر داد کو دیکھنے لگا۔ تہرامہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتی، عماد نے اپنے لب میر داد کے چہرے پر رکھ دیے۔ تہرامہ وہیں ساکت ہو گئی۔ عماد نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کھلکھلا کے واپس آیا۔ وہ اپنے کھیل میں مگن ہو گیا۔ تہرامہ سوچ میں پڑ گئی۔ محبت اور خون کی کشش دونوں ہی یکساں طاقتور نظر آئیں۔ ندا کی NGOs کے حوالے سے بھوربن میں ورک شاپ تھی۔ اسے ویسے بھی کام سے تھوڑا آرام چاہیے تھا، سو اس نے تہرامہ کو بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ تہرامہ خود اکتائی ہوئی تھی، سو فوراً تیار ہوئی اور ندا کے ساتھ بھوربن آ گئی۔ بہت دنوں بعد اس نے قدرتی نظاروں میں کھل کر سانس لیا تھا۔ عماد بھی یہاں آ کر بہت خوش تھا۔ ندا صبح سے دوپہر تک ورک شاپ میں مصروف ہوتی اور شام میں ان کے ساتھ مری کی سیر کو نکل آتی۔ موسم چونکہ زیادہ سرد نہیں تھا، اسی لیے عماد کھل کر مستیاں کر رہا تھا۔ وہ پارے جیسا بچہ زیادہ دیر ٹک کر نہیں بیٹھتا تھا، سو تہرامہ کو اس کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں صبح سے شام کرنا مشکل ہوتا۔ وہ اسے لے کر نیچے آ جاتی، وہاں عماد زیادہ خوش رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسے لے کر لابی سے گزر رہی تھی کہ ریسیپشن پر کھڑے میر داد کو دیکھ کر لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی۔ وہ چابی لے کر جیسے ہی سیدھا ہوا، اس کی نظر بھی تہرامہ پر پڑی، لیکن چند سیکنڈز بعد ہی وہ نظر پھیر گیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی اور ایک مرد بھی تھا۔ تہرامہ کو عماد
آنچل پکڑے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ عجیب کیفیت میں عماد کے ساتھ باہر گارڈن میں آ گئی۔ 3 برس بعد اس نے میر داد کو سامنے دیکھا تھا اور اس سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ اور میر داد نے کیسے تہرامہ سے ایک دم نگاہیں پھیری تھیں، اس کا دل اداس ہو گیا۔ میں خواہ اس شخص کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھ کے بیٹھی ہوں، جبکہ اسے تو اپنے بیٹے میں بھی دلچسپی نہیں جو نظر بھر دیکھ لیتا۔ وہ بد دل ہو کر سوچتی رہی۔ تمام شب جاگنے اور آنسو بہانے کے نتیجے میں دوسری صبح تہرامہ کی آنکھیں متورم اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے دوائی لی لیکن طبیعت کی سستی رفع نہ ہوئی۔ وہ لنچ کمرے میں ہی منگوا لیتی اگر عماد باہر جانے کو نہ مچلتا۔ مما نیچے، وہ بضد تھا۔ ناچار تہرامہ اس کے ساتھ باہر چلی آئی۔ ڈائننگ ہال میں وہ ایک میز منتخب کر کے بیٹھی تھی کہ سامنے میر داد پر نظر پڑی جو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تہرامہ کا دل ویسے ہی برا ہو رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ عماد کو سوپ پلاتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ادھر دیکھ لیتی۔ میر داد سامنے ہی تھا جبکہ لڑکی کی پیٹھ تہرامہ کی طرف۔ آج میر داد تہرامہ اور عماد کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے یہ بات نوٹ کی، باتیں کرتے ذرا سا پیچھے مڑی اور میر داد کی توجہ کا ماخذ دیکھا۔ تہرامہ کو اس بے وفا شخص پر پہلی بار بھرپور غصہ آیا تھا جو اس کی زندگی اجیرن کر کے خود مزے اڑا رہا تھا۔ عماد آدھا ادھورا کھا کر حسب عادت کرسی سے نیچے اتر گیا۔ اب اس کو ہال میں دوڑنا بھاگنا تھا۔ ویسے تہرامہ اس کے پیچھے جاتی لیکن آج ٹھس بیٹھی تھی۔ عماد مڑ مڑ کر ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میز کے پاس جا کر تھوڑی دیر رکتا، پھر جیسے ہی لوگ کو پچکارتے یا نام پوچھتے وہ دوڑ کر ماں کے پاس آ جاتا۔ یہ کھیل اس کے لیے دلچسپ تھا۔ اب کی بار وہ میر داد کی ٹیبل کے پاس رکا تھا اور پھر جیسے اس کے ننھے ذہن نے اس کا چہرہ پہچان لیا، وہ بغور میر داد کو دیکھنے لگا۔ میر داد منہ میں نوالا لے جاتے وہیں ساکت ہوا۔ عماد نے باہیں پھیلا لی تھی۔ وہ میر داد کی گود میں آنا چاہ رہا تھا۔ میر داد نے فوراً ایک ہاتھ سے اسے اٹھا لیا۔ عماد اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کھلکھلایا۔ میر داد نے عماد کو سینے سے بھینچ لیا اور بے تحاشا چومنے لگا۔ تہرامہ نے یہ منظر متحیر ہو کر دیکھا تھا۔ پھر وہ تن فن کرتی اٹھی اور میر داد کے سر پہ جا کھڑی ہوئی۔ عماد ادھر آؤ۔ تہرامہ نے میر داد کے گلے سے لٹکے بیٹے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ نہیں۔ عماد نے گردن نفی میں ہلائی اور میر داد سے لپٹ گیا۔ تہرامہ کا غصہ آسمان چھونے لگا۔ عماد، ماما کے پاس آؤ فوراً۔ وہ بزور اس کو میر داد سے چھڑانے لگی تو اس کے بائیں ہاتھ کے ناخن عماد کو چبھ گئے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگا۔ تہرامہ، میر داد نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے میرا بچہ دو، تہرامہ نے سرخ چہرے سے کہا۔ میر داد نے ہال پر نظر ڈالی، لوگ اسی طرف متوجہ تھے۔ وہ تھوڑا سنبھل گیا۔ عماد بیٹا، ماما کے پاس جاؤ۔ میر داد نے نرمی سے عماد کو خود سے الگ کرنا چاہا مگر وہ اور سختی سے لپٹ گیا۔ اسے باپ کا لمس بھا گیا تھا۔ تم چلو، میں اسے لے کے آتا ہوں، میر داد نے رسان سے کہا تو تہرامہ اسے گھورنے لگی۔ مجھے میرا بیٹا ابھی واپس دو، خود غرض انسان، تم جیسے شخص کے پاس ایک پل بھی اسے نہیں چھوڑوں گی، وہ ضدی لہجے میں پھنکاری۔ میر داد نے گہرا سانس لیا۔ بہت ہی بدتمیز عورت ہیں آپ۔ اور میر داد، آپ اتنی بدتمیزی کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اس کا بیٹا اس کو دے دیجیے، وہ لڑکی اچانک اٹھ کر بولی تھی۔ تہرامہ نے نفرت انگیز نظر اس پہ ڈالی۔ مجھے بدتمیز کہہ رہی ہو؟ بے حیا تو تم خود ہو۔ بے حیا تو تم خود کو جو کسی کے شوہر کے ساتھ ڈیٹ مار رہی ہو۔ What do you mean؟ لڑکی چیخی۔ اور تم کیا ہو؟ اپنے بچے کو ٹرین کر کے لائی ہو کہ ہر ٹیبل پہ جا کر وہ مردوں کو متوجہ کرے اور تم بہانے سے وہاں پہنچ جاؤ۔ وہ تہرامہ کے سامنے آ کر بولی تو تہرامہ اس الزام پر ششدر رہ گئی۔ ماریا، جسٹ شٹ اپ، میر داد نے غضبناک انداز میں کہا۔ تم نے مزید ایک لفظ بھی تہرامہ کے خلاف کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ کیوں، تمہارا کیا واسطہ ہے اس سے؟ لڑکی کو اپنی بے عزتی شدت سے محسوس ہوئی۔ یہ میری بیوی ہے ماریا۔ میر داد نے انکشاف کیا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ تہرامہ آنکھوں میں آنسو لیے دوڑتے ہوئے ہال سے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر گری اور سسکنے لگی۔ دروازے پر مسلسل ہوتی دستک نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ بھیگا چہرہ صاف کر کے وہ دروازے تک آئی۔ میر داد گود میں عماد کو لیے کھڑا تھا۔ عماد تہرامہ کی طرف لپکا تو تہرامہ نے خفگی سے اسے نظر انداز کیا اور واپس آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میر داد نے اندر آ کر عماد کو گود سے اتارا تو وہ تیزی سے آ کر تہرامہ سے لپٹ گیا۔ اب بچے سے کیوں ناراض ہو؟ دیکھو وہ تمہیں کتنا پیار کر رہا ہے۔
میر داد نے عماد کو دیکھا جو ماں کے گال چوم رہا تھا۔ یہ بھی تمہاری طرح خود غرض ہے، پتہ نہیں کب مجھے چھوڑ کر کسی اور کا ہو جائے۔ وہ بھاری لہجے میں بولی، نہیں، یہ میرے جیسا نہیں ہے، اپنی ماں پر گیا ہے، پہلے پیار کرتا ہے پھر فوراً دل سے اتار دیتا ہے۔ میر داد آ کر تہرامہ کے پاس بیٹھ گیا۔ جھوٹے لوگ الزام بھی خوب لگاتے ہیں، مجھے چھوڑ کر لائف انجوائے کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں کردار کی کمزور ہوں۔ تہرامہ کا دل بھرا ہوا تھا، سو غصے سے بولی، میں نے کب کہا ایسا؟ وہ معصوم بنا، تم اپنی دشمنی نبھاؤ، اپنے انتقام پہ قائم رہو، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ میں اور میرا بیٹا جائے بھاڑ میں۔ یہ میرا بیٹا میرا بیٹا کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ واٹس ایپ پر تو ہمارا بیٹا کا کیپشن لگاتی ہو۔ میر داد نے مبہم مسکراہٹ سے کہا، اوہ تو تم نوٹس لیتے ہو، بڑی بات ہے۔ تہرامہ نے کلستے ہوئے طنز کیا، تم نوٹس دلوانے کے لیے ہی تو عماد کی تصاویر بھیجتی ہو، مجھے عماد کی صورت دکھا کر اپنی یاد میں تڑپانا چاہتی ہو۔ میر داد نے تہرامہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا، خوش فہمی ہے تمہاری، تمہارے جیسا منتقم مزاج اور پتھر دل شخص کسی کی یاد میں کیا تڑپے گا؟ وہ خائف ہو کر تھوڑا دور سرکی۔ سچ کہتی ہو، میں واقعی بڑا منتقم مزاج اور سنگ دل ہوں، لیکن اب موم کی طرح نرم پڑتا جا رہا ہوں۔ میر داد پھر قریب آیا تھا، تمہاری اور عماد کی محبت مجھے پگھلا رہی ہے تہرامہ۔ وہ اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر بولا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مخصوص خوشبو نے تہرامہ کو کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ منہ دیکھے کا پیار، اتفاق سے ہم سامنے نظر آ گئے تو محبت جھاڑ رہی ہو۔ تہرامہ خود کو سنبھال کر اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹایا۔ تہرامہ، میں واقعی صلح چاہتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ جو زیادتیاں کیں ان پر بہت شرمندہ ہوں، قصور تمہارا بھی نہیں تھا، بس مجھ پر بدلے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ حالانکہ تمہیں خود سے دور کر کے میں بھی چین سے نہیں رہا، چاہے تم یقین کرو یا نہ کرو۔ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میرا گمان غلط تھا، نفرت محبت پر کبھی حاوی نہیں ہو سکتی۔ میر داد نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ تہرامہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی دھند چھانے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر رکھا میر داد کا ہاتھ دھندلائی آنکھوں سے دیکھا۔ ذہن کے پردے پر گزرے 3 سالوں کی اذیت گھوم گئی، بے چینی کا ایک ایک لمحہ، بے یقینی کا ایک ایک پل۔ کبھی کبھی معاف کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچانک 2 ننھے ہاتھ تہرامہ اور میر داد کے ہاتھوں پر آ ٹھہرے۔ مما، میٹھی سی آواز گونجی۔ تہرامہ اور میر داد نے بیک وقت عماد کو دیکھا، جو اب دونوں کے ہاتھوں پر زور زور سے اپنے ہاتھ مار رہا تھا۔ اس کی معصومیت پر دونوں کے دل پگھلے۔ قصور ان دونوں میں سے کسی کا بھی تھا، لیکن سزا صرف عماد کو مل رہی تھی۔ وہ والدین کی علیحدگی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل بھگتنے کو اکیلا تھا۔ اس کو باپ کی شفقت کی ضرورت تھی اور ماں کی ممتا کی بھی۔ وہ دونوں کے ہوتے ہوئے کیوں احساس محرومی کا شکار رہتا؟ میر داد اور تہرامہ کی سوچ ایک نہج پر تھی۔ بولو تہرامہ، مجھے معاف کر دیا نا؟ میر داد امید سے اسے دیکھنے لگا۔ تہرامہ نے ہلکا سا سر اسپات میں ہلایا۔ میر داد ایک دم خوش ہو گیا۔ بہت شکریہ تہرامہ، اب میرا وعدہ ہے کہ زندگی میں آئندہ تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اور عماد کو اتنا پیار دوں گا، اتنا کہ… نیچے تمہارے ساتھ وہ لڑکی کون تھی؟ میر داد کی بات آدھی رہ گئی۔ تہرامہ نے مشکوک لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ تو میری نیوز سیکشن میں ہوتی ہے۔ میر داد نے گڑبڑا کر وضاحت دی۔ میڈیا میں رہنے کا یہ مقصد نہیں کہ تم لڑکیوں کو ساتھ لے کے گھومتے رہو، یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں۔ تہرامہ نے بیویوں والا روب جھاڑا تو میر داد نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ اچھا سرکار، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے کان پکڑ لیے۔ عماد یہ دیکھ کر کھلکھلایا۔ تہرامہ بھی لب دبا کر مسکرا دی۔ کڑی دھوپ کا سفر تمام ہوا تھا، اب اسے ہمیشہ محبت کی چھاؤں میں رہنا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول کڑی دھوپ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.